बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल कैसे लग रहे हैं आप सबको? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आजकल आप लोगों के ना व्यू बहुत कम आ रहे हैं मुझे, तो काइंडली एक चक्कर ज़रूर चैनल का लगाया करें, मुझे सपोर्ट मिलेगी। और सुनाए, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या कुछ हो रहा है? कहाँ कहाँ गर्मी की शिद्दत अभी तक बरकरार है? यहाँ तो थोड़ी कम हो गई है पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी का लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा है। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं, साथ साथ ना मैं नाश्ता बेसिकली कर रही हूँ। बच्चों को अभी स्कूल भेजा है, मैंने कहा साथ में रिकॉर्डिंग कर लूँ, साथ में नाश्ता कर लूँ, तो माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है। तो आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो बहुत ही खूबसूरत नावल है। वो बेसिकली विलेज बेस्ड नावल है। मुझे पता है आप सबको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, हिडन निकाह, रोमांटिक और विलेज जागीरदार बेस्ड नावल बहुत पसंद आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे ही रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो आपको पढ़कर सुनाऊँ। आज जो नावल पढ़ेंगे वो भी विलेज बेस्ड है, बहुत खूबसूरत है। हीरो जो है वो विलेज से ताल्लुक़ रखता है और जो हीरोइन है वो उसकी कज़न होती है, लेकिन उसको वो इसलिए नहीं पसंद करती कि वो पेंडू होता है। हालांकि वो पेंडू नहीं होता, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, बहुत ही खूबसूरत डैशिंग पर्सनालिटी का होता है। हीरो बहुत पसंद करता है अपनी कज़न को, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालती। ज़बरदस्ती इसका निकाह कर देते हैं, या फिर उसको सही करने के लिए ना, इसको क्या उसको बोलते हैं, इसको सेट करने के लिए कि ठहर ज़रा, तुझे तो मैं सेट करता हूँ। तो ना ये इसको कैद कर लेता है अपने घर ना, जब तक कि इसकी बदतमीज़ी और ज़िदपन ठीक नहीं होता। तो लेकिन उसी कैद के दौरान उसको उससे प्यार हो जाता है लड़की को। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है बेसिकली। तो क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं वही नावल लेके आऊँ जो थोड़े मतलब रोमांटिक भी हों, उनमें कोई थीम भी हो, और वो पढ़ने में मज़ा भी आए और सुनने में भी मज़ा आए। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया था माहनामा किरण के 2015 के मार्च के शुमारे में। ये नावल है दुर्रे सुमन का दिल तेनू दे बैठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका से फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। अर्द शेर पिछले 1 घंटे से फ्लावर बुके लिए खड़ा था। ज़ाविन 2 साल के बाद अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ रही थी। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वो स्लीवलेस टॉप पर नैरो जीन्स और लॉन्ग शूज़ पहने, माथे पे ग्लासेस टिकाए, हैंड कैरी हाथ में थामे बाहर आई तो लोगों के हुजूम में सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पर वेस्ट कोट पहने, रेबन ग्लासेस लगाए, हाथों में फ्लावर बुके पकड़े उस पेंडू मलिक अरद शेर को देखकर उसका मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। ज़ामीन ने उधर उधर निगाह दौड़ाई, उसके अंदाज में सख्त बेजारियत थी। उसने शाहजेब को कॉल करके अपनी फ़्लाइट का टाइम बता दिया था, मगर वो फ़िलहाल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे जिस शख्स से सख्त चिढ़ थी, मलिक हिदायत ने ज़ाविन को रिसीव करने के लिए उस शख्स को भेज दिया था। अस्सलाम वालेकुम। अरद शेर मुस्कुराते हुए ज़ाविन के करीब आया। हुलिया तो उसका पहले जैसा ही था, अलबत्ता वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। अरद शेर ने उसके हसीन चेहरे को अपनी बसारतों में मुक़य्यद किया। हाय, बिगड़े तेवरों के साथ माथे पे बल डाले चिंगम चबाते हुए मुख्तसर जवाब दिया गया। कैसी हो ज़ाविन? वो उसकी बेरुखी को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर पूछने लगा। 2 साल ठीक रही हूँ, मगर अब नहीं लगता ठीक रहूँगी। हुनूस बिगड़े तेवरों के साथ जवाब दिया गया था। एनीवे डैड नहीं आए, वो बहुत मसरूफ़ थे। चाइना से एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनके साथ मीटिंग थी उनकी। अरद शेर ने वजाहत की। जानती हूँ मैं, डैड के लिए उनका बिज़नेस हमेशा से अहम ही रहा है मुझसे। ज़ाविन ने गुस्से से शिकवा किया। उन्हें ऐसी बात नहीं है, मामू वाकई बिज़ी थे और मुमानी भी आना चाहती थी, मगर वो चंद लम्हों के लिए रुका। मगर माम अपनी सो कॉल्ड NGO की किसी मीटिंग में बिज़ी होंगी। ज़ाविन ने झंझलाकर उसकी बात मुकम्मल की तो जवाबन वो खामोश रहा। वो कुछ गलत कह भी नहीं रही थी। मलिक हिदायत और फौजिया बेगम ने उसे हमेशा इग्नोर किया था, जिसकी वजह से वो इतनी बदतमीज़ खुद सर हो गई थी। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। अरद शेर ने फूल उसकी जानिब बढ़ाए, हालांकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ज़ाविन ने नागवारी से फूल उसके हाथ से लिए तो अरद शेर का दिल बुझ सा गया। इस नाम में शाहजेब उसके करीब आया। हाय ज़ेब, हाउ आर यू?
زاوین بے ساختہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ آئی ایم فائن مائی ڈارلنگ، شاہ زیب مسکرایا۔ قریب کھڑے ارد شیر کا خون کھول اٹھا۔ وہ اس کی منگیتر تھی اور اس کے سامنے وہ نہایت دیدہ دلیری سے اپنے پرانے فرینڈ سے گلے مل رہی تھی۔ چلیں زاوین، شاہ زیب نے اس کے ہاتھ سے ہینڈ کیری لیا۔ اوکے لیٹس گو، زاوین نے اسے جو اب محبت پاس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زاوین، میں تمہیں لینے آیا ہوں، ارد شیر نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے باور کروایا۔ سو واٹ، تم واپس چلے جاؤ، ڈیڈ کو تمہیں یہاں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تم میرے ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں سر فہرست ہو، پھر بھی انہوں نے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ ربش، میں شاہ زیب کے ساتھ گھر آ رہی ہوں، زاوین رعونت سے کہتی شاہ زیب کے ساتھ چلی گئی تھی، اور وہ حیرت و افسوس کا بت بنا جانے کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا تھا۔ ساری رات وہ جس لڑکی کے بارے میں سوچ سوچ کر جاگتا رہا تھا، اس نے چند لمحوں میں اسے آسمان سے زمین پر لاپٹکا تھا، اور وہ اس سے 3 سال بڑا تھا، مگر وہ اپنی عمر یا اس کے اور اپنے بیچ رشتے کا لحاظ کیے بغیر چند لمحوں میں اس کی بے عزتی کر دیا کرتی تھی۔ زاوین، تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو، شاہ زیب نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تم بھی تو اچھے خاصے ڈیشنگ ہو گئے ہو، ویسے میں نے تمہاری تعریف اس لیے ہرگز نہیں کی تھی کہ جواباً تم بھی میری تعریف کرو، شاہ زیب نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، ویسے میری غیر موجودگی میں گرل فرینڈس تو خوب بنائی ہوں گی تم نے، زاوین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری صرف ایک ہی گرل فرینڈ تھی، ہے اور رہے گی، زاوین ملک، شاہ زیب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے لڑکی پٹانا تو کوئی تم سے سیکھے، زاوین ہنسی، تمہارے علاوہ مجھے کسی کو پٹانا بھی نہیں ہے، سمجھی تم؟ شاہ زیب نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ ٹینا کیوں نہیں آئی، اسے بھی ساتھ لے آتے، زاوین کو جیسے اچانک یاد آیا تھا۔ ٹینا کو فیور ہو رہا تھا، وہ آنا چاہتی تھی مگر نہیں آ سکی، شاہ زیب نے اسے اطلاع دی۔ او اٹس اوکے، زاوین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ اب اس پینڈو کا کیا کرنا ہے، شاہ زیب نے اسے یاد دلایا۔ میرا تو سوچ سوچ کے دماغ شل ہو جاتا ہے، میں جس شخص کے ساتھ 5 منٹ گزارا نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی، وہ ضد ہوئی۔ ویسے تمہارے ڈیڈ اور مام نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ایموشنل بلیک میل کر کے زبردستی تمہاری منگنی اس پینڈو سے کر دی، شاہ زیب نے غصے سے کہا۔ پتہ نہیں اس اسٹوپڈ پینڈو نے ماں اور ڈیڈ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ وہ اس کی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں، زاوین جھنجھلائی۔ نفرت ہے مجھے ملک ارد شیر سے، تمہارا بھی تو قصور ہے نا، نیک پروین اور مشرقی لڑکی بننے کے چکر میں تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کر لیا تھا۔ شاہ زیب کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ شاہ زیب، میں کیسے اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی، میرا انکار سن کر ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی، زاوین کے انداز میں بے بسی تھی۔ تو پھر کر لینا اس پینڈو سے شادی، میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے ڈیڈ اور مام تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتے، شاہ زیب نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہی تھی۔ زینب تم ایسا کرو کہ ارشد خود ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دے، زاوین نے مدد طلب نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، شاہ زیب نے ایک جگہ یو ٹرن لیتے ہوئے اس کی بات آگے بڑھائی۔ ہاں ویسے آئیڈیا تو اچھا ہے، زاوین تم اپنی ایٹیٹیوڈ سے ارد شیر کو اتنا تنگ کرو، اتنا زچ اور ذلیل کرو کہ وہ متنفر ہو کے یہ منگنی توڑ دے، اس طرح منگنی توڑنے سے وہ تمہارے ڈیڈ اور مام کی نظروں میں بھی گر جائے گا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نہیں، شاہ زیب کی بات پہ زاوین دھیرے سے مسکرائی۔ ارد شیر بہت ڈھیٹ انسان ہے، بچپن ہی سے مجھ سے بے عزتی کرواتا آ رہا ہے، وہ میری بے عزتیوں کا عادی ہے، اس بار کچھ بہت الگ کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ اس کا خون کھول اٹھے، وہ ایموشنل ہو کر یہ رشتہ توڑ دے، زاوین پرسوچ انداز میں بولی۔ ہاں ڈھیٹ تو یہ واقعی بہت ہے، ورنہ جتنی تم اس کی انسلٹ کرتی ہو، کوئی غیرت مند ہوتا تو کبھی تم سے یہ رشتہ نہ جوڑتا۔ بہرحال تم پریشان مت ہونا، اس بار ایسا مزہ چکھائیں گے کہ یاد کرے گا یہ پینڈو، شاہ زیب نے دانت پیسے، زاوین مسکرائی۔ ویسے ماننا پڑے گا تم آج بھی اتنے ہی کمینے ہو جتنے 2 سال پہلے تھے، زاوین کی بات پر شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ اس محبت نے رانجھے کو جوگی بنا دیا تھا اور مجنوں کو کاسا پکڑا دیا تھا، مگر تمہاری محبت نے کمینہ بنا دیا ہے مجھے، شاہ زیب نے اپنی ہی بات پہ کہکہا لگایا۔ کم آن یار، راستوں میں آئے پتھر تو ہچانے ہی پڑتے ہیں نا، شاہ زیب اب محبت پاش نظروں سے زاوین کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔
مجھے تمہاری دوستی پہ ہمیشہ سے فخر رہا ہے شاہ زیب۔ زاوین اس کے محبت بھرے انداز پہ مسکرائی۔ میں تمہارے آنے کی خوشی میں اس ویکینڈ میں پارٹی دے رہا ہوں، اس نے اطلاع دی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی زیب؟ میری جان ضرورت تھی، اس لیے تو پارٹی دے رہا ہوں۔ ٹینا، وکی، ماریا اور علی کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کریں گے، چل شل ماریں گے اور پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ اور ویسے بھی ان چند لمحوں کی ملاقات سے میرا دل نہیں بھرا، میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب محبت بھرے انداز میں زاوین کی جانب جھکا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زاوین۔ زاوین نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ اپنے دل کو سمجھاؤ، میں سارا دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک بار اس پینڈو سے میری جان چھوٹ جائے پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ زاوین ایک وقت آئے گا جب تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گی، میری نظروں کے سامنے میرے پاس، اور جانتی ہو میں نے سوچ رکھا ہے شادی کے بعد کم از کم 6 مہینے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ ہم ہنی مون ٹور پہ یورپ جائیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کریں گے۔ شاہ زیب نے فیصلہ سناتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور آنے والے دنوں کو پلان کرنے لگا۔ اگر کام نہیں کرو گے، ڈیڈ کا بزنس نہیں سنبھالو گے تو اس پینڈو کی چھٹی کیسے کروائیں گے ہم؟ تمہیں اپنی قابلیت سے ڈیڈ کو متاثر کرنا ہوگا، زاوین نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ایک تو یہ پینڈو ہر طرف سے ہماری خوشیوں میں روڑے اٹکانے کے لیے آن کھڑا ہوتا ہے۔ شاہ زیب نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری ان قریب یہ ہماری لائف سے نکل جائے گا۔ زاوین کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں امید پہ دنیا قائم ہے، شاہ زیب نے شانے اچکائے۔ ارے ہاں زاوین، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ کیسا کام؟ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، ماما اور پاپا میں سپریشن ہوئی تو میں نے علی سے کچھ رقم ادھار لی تھی، مجھے الگ فلیٹ میں شفٹ ہونا تھا۔ علی نے مجھے 5 لاکھ دیے تھے، تمہیں تو معلوم ہے فی الحال میں جاب لیس ہوں اور وہ مجھ سے اپنی رقم کا تقاضا کر رہا ہے، اس کی سسٹر کی شادی ہے۔ اگر تم مجھے 5 لاکھ مجھے ادھار کے طور پر۔ شاہ زیب نے جھجک کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ڈونٹ وری زیب، تمہیں میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کل 5 لاکھ مل جائیں گے۔ زاوین نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی دور کی تو شاہ زیب کے لبوں پر ایک گہری اور خوشی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جان بھی کہتے ہو اور تھینک یو کہہ کر پرایا بھی کرتے ہو؟ زاوین نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ارد شیر کا دل بجھ گیا تھا، وہ مایوس ہو گیا تھا۔ وہ ایک نہ سدھرنے والی لڑکی تھی جس سے وہ چپکے محبت کر بیٹھا تھا اور ہر روز خود کو تسلی دیتا تھا اس کے سدھرنے کی، مگر وہ ہر روز اس کی امیدوں کے دیے کو بجھا دیتی تھی۔ 2 سال امریکہ میں گزار لینے کے بعد وہ اور خود سر ہو گئی تھی۔ اس کی شخصیت، اس کے مزاج اور اس کی ایکٹیویٹیز میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس 2 سال کی جدائی نے بھی بدتمیزیوں کو کم نہ کیا تھا۔ اس کی پھر وہی سے عادت تھی کہ اگر اسے کوئی کسی بات پہ سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ 2 منٹ میں اسے بے عزت کر دیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود کوثر بیگم نے زاوین کی پھوپھی ہونے کے باوجود سوچ سمجھ کر اس کے سامنے بولا کرتی تھی اور اس سے محبت جتایا کرتی تھی، اور کیوں نہ جتاتی، وہ ارد شیر کی ماں تھی اور زاوین ان کی ہونے والی بہو تھی جس سے بہرحال انہیں بہت پیار تھا۔ زاوین کی آمد کا کوثر بیگم کو علم ہوا تو وہ خوشی سے قصور سے دوڑی چلی آئی تھی۔ زاوین صبح اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پہ آئی۔ ارد شیر اور کوثر بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا گئے تھے۔ وہ سلیو لیس نائٹی میں ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئی تھی۔ ارد شیر کے ساتھ پھوپھی کوثر کو بیٹھا دیکھ کر زاوین کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ ناگواری کے تاثرات اس کے چہرے سے واضح عیاں ہو رہے تھے، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے کوثر بیگم اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھیں اور انہوں نے محبت سے زاوین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں صدقے جاواں، میری شہزادی آ گئی، کی حال ہے میری بیٹی کا؟ کوثر بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کیا اور پیار سے اس کا حال پوچھا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب۔ میں واری جاواں، میری شہزادی کتنی سونی ہو گئی ہے۔ پھوپھی میں پہلے بھی بدصورت نہیں تھی، زاوین نے منہ پھلا کر جواب دیا تو کوثر بیگم کھسیا گئیں۔ ارے نہیں میرے پتر، میری رانی، میرا مطلب تھا کہ تو اور سونی ہو گئی ہے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو بگڑے تیوروں کے ساتھ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جانتی ہوں میں پھوپھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔
آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس کے گستاخانہ انداز پہ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم نے جوش غصہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوثر بیگم شرمندہ انداز میں پھر سے ارد شیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہائی گڈ مارننگ، زاوین نے ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم پر سرسری سی نگاہ ڈال کر دھیرے سے کہا اور ساتھ ہی بٹلر کو آواز دی، رشید کہاں ہو، کافی لاؤ میرے لیے۔ ارد شیر نے چائے پیتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے ماتھے پر بڑے بل دیکھے۔ رشید سے میں نے تمہاری پسند کا اٹالین آملیٹ بنوایا ہے، یہ لو۔ فوزیہ بیگم نے پلیٹ زاوین کے آگے رکھی۔ تھینکس۔ اس نے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کانٹے کی مدد سے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اسی اثناء میں رشید کافی لے کر آیا تھا۔ زاوین پتر، یہ صبح صبح ہی کافی پی کر اپنا کلیجہ کیوں ساڑتی ہے؟ یہ لے، یہ مالٹے کا جوس پی۔ کوثر بیگم نے محبت بھرے انداز میں جوس کا گلاس اس کے قریب رکھا۔ پھوپھی، 22 سال کی ہو گئی ہوں میں، آپ کو میرا نام نہیں لینا ہے، اور پلیز مجھے اپنے یہ پینڈوانہ قسم کے الٹے سیدھے مشورے ہرگز نہ دیا کریں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ زاوین نے غصے سے بولتے ہوئے چٹتی سی نگاہ ارد شیر پر ڈالی جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ تمہیں اپنے اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ ملک ہدایت نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ ملک ہدایت کے لہجے میں درشتگی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو تو ویسے بھی میری ہر بات بری لگتی ہے۔ آپ کے لیے شروع سے ہی مجھ سے زیادہ آپ کے پینڈو بہن بھائی اہم رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ زاوین نے جھنجھلا کر کافی کا مگ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ فوزیہ بیگم کو بھی اس کے لہجے اور گستاخانہ انداز پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ مان کوثر بیگم خفیف سے انداز میں بولی، ناپا ہدایت، میری شہزادی پر غصہ نہ کریں، میں تو کم عقل سی عورت ہوں، میرے تو ایویں منہ سے بات نکل گئی تھی۔ آج کل کی کڑیاں بڑی سیاਣੀ ہیں، اچھا ماڑا جانتی ہیں، ہم تو پرانے زمانے کے سویرے سویرے دودھ اور لسی پینے والے، ہمیں کیا پتہ یہ شہری کڑیاں آج کل کیا کھاتی ہیں۔ کوثر بیگم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ارد شیر کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ زاوین کا ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا برداشت کر بھی لیا کرتا تھا، مگر اپنی بیوہ ماں سے اس کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ وہ زاوین کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ ڈٹائی سے چھری کانٹے کی مدد سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی۔ شام کو ارد شیر کوثر بیگم کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ ماں بیٹا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے رہے تھے۔ کوثر بیگم پلازما ٹی وی پر پنجابی فلم دیکھ رہی تھی۔ ارد شیر ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ہیل پہنے، بیک لیس ٹاپ پر لانگ سکرٹ پہنے، گلے میں موتیوں کا میچنگ ہار پہنے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ یہ گھر ہے یا کوئی سینما ہال؟ آپ نے یہ اسٹوپڈ سی مووی دیکھنی ہے تو والیوم کم کریں نا، وہ ناک منہ چڑھاتی بولی۔ اچھا تو یہ گھر تمہارے لیے گھر کب ہو گیا؟ ہمیشہ اسے ایک ہوٹل ہی سمجھا ہے نا، صرف سونے اور کھانے پینے آتی ہو۔ ارد شیر بھی طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے غصے سے کہا، اوہ تو چونٹیوں کے بھی پر نکل آئے۔ تنفر سے ارد شیر کو دیکھا جو آج بھی کاٹن کی شلوار قمیض پہ ویسٹ کوٹ پہنے اسے اتنا ہی بیکار لگ رہا تھا جتنا وہ بچپن سے لے کر اب تک لگتا آیا تھا۔ میرا نام ارد شیر ہے، تم ابھی جانتی نہیں ہو مجھے، اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اسے بھی زاوین پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ زاوین تمسخرانہ انداز میں ہنسی، مجھے تم جیسے اسٹوپڈ اور نان سینس پینڈو شخص کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اچھا چھٹ میری بچی، اس کی گل کا کیوں برا مناتی ہے؟ یہ بتا اتنا تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہے میری شہزادی؟ ادھر آؤ، دو گھڑی میرے کول بھی آ کر بیٹھ جا، کل میں نے واپس قصور چلے جانا ہے۔ کوثر بیگم نے اس کی توجہ مبذول کراتے ہوئے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس کا موڈ بگڑ گیا۔ پھوپھی، میں کہاں جا رہی ہوں یہ بتانا میں آپ کو ضروری نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی جاہل لوگوں کے پاس بیٹھ کر مجھے اپنا وقت برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے انداز پہ کوثر بیگم شرمندہ ہو گئی۔ چل نہ بتا پتر، میں تو بس ایویں پوچھ بیٹھی۔ تو ٹھیک کہتی ہے، ہم ٹھہرے پینڈو اور جاہل لوگ، ہمارے پاس بیٹھ کر تیرا وقت ہی برباد ہونا ہے۔ ہمارے پاس بیٹھ کر تو نے کون سا چنگی گل سیکھنی ہے؟ ہمارا اور تمہارا بھلا کیا جوڑ؟ دکھ سے کوثر بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارد شیر کا خون کھول اٹھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھوپھی، یہ فرق اپنے بیٹے کو بھی بتاؤ اور سمجھا دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی، وہ رعونت سے کہتی باہر نکل گئی۔ ارد شیر غصے میں اس کے پیچھے آیا۔ رکو اور میری بات سنو، عقب سے ارد شیر نے اسے آواز دی۔
تمہاری فضول بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، شاہ زیب باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ زاوین نے اسے تپانے کے لیے جان بوجھ کر شاہ زیب کا نام لیا تھا۔ اردشیر غصے سے اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو میرا، وہ غصے سے دھاڑی۔ بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ جس دن میں نے تمہارے ساتھ کی تو تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ بدتمیزی کہتے کسے ہیں۔ اردشیر اسے شانوں سے دبوچ کر دھاڑا۔ کیا بکواس ہے، یہ ہاتھ ہٹاؤ اپنے، وہ غصے سے اور بے یقینی سے چیخی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں بچپن ہی سے تمہارے یہ گستاخانہ رویے برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس دن بہت برا ہوگا، اور ہاں، آئندہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی، ان کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو تم خود دیکھو گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اردشیر نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس نے اردشیر کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا تھا، مگر اسے یوں غصے میں وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہی تھی۔ آج وہ اس کے رویے پہ پھٹ پڑا تھا۔ اب اسے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اسے مزید غصہ دلانا تھا، زج کرنا تھا، تاکہ وہ خود ہی اپنے اور اس کے بیچ وہ نام نہاد رشتہ ختم کر دے۔ پا ہدایت نے اپنی کڑی کو ذرا بھی ہدایت نہیں دی۔ بڑے نیکی کا کوئی شرم لحاظ ہی نہیں ہے زوین کو۔ ایک گل کرو تو چار چار سناتی ہے۔ مجھے تو تیری بڑی فکر ہے میرے پتر۔ اردشیر سر جھکائے صوفے پہ بیٹھا تھا اور کوثر بیگم اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی اور ساتھ اپنے جذبات کا اردشیر سے اظہار بھی کر رہی تھیں۔ اماں فکر نہ کریں، ایک بار نکاح ہو جائے، میرا زاوین سے تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو میرا نام بھی ملک اردشیر صفدر نہیں۔ اردشیر کے انداز میں غصے کے ساتھ ساتھ یقین تھا۔ پتر، مجھے تو یہ سدھرنے والی کڑی نہیں لگتی، تو کہتا ہے تو میں پا ہدایت سے گل کرتی ہوں۔ زوین شادی سے پہلے ہی ہمیں لتر پہ رکھتی ہے تو شادی کے بعد ہماری مت مار کے رکھ دے گی۔ میرے پتر، میں اب اتنے جوگی نہیں ہوں، بڑے غم دیکھے ہیں میں نے، اب اور نہیں سہ سکتی۔ کوثر بیگم کپڑے چھوڑ کر اردشیر کے پاس آ بیٹھی۔ زاوین کے انداز و اطوار اور اس کی بد زبان عادت سے وہ سخت نالاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں دکھ کے ساتھ افسردگی کا عنصر نمایاں تھا۔ نہیں اماں، آپ ماموں سے کوئی بات نہیں کریں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ابا کی وفات کے بعد ہم بے آسرا ہو گئے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے فائنینشلی ہمیں سپورٹ کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، میری ہر ضرورت، میری ہر خواہش کو ایک باپ کی طرح پورا کیا۔ اتنے احسانات کیے ہیں ماموں اور ممانی نے ہم پہ، میں کیسے اس رشتے سے انکار کر سکتا ہوں اماں؟ اردشیر نے بے بسی سے انہیں یاد دلایا تو کوثر بیگم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں، مجھ پہ ترس نہ کھایا کرو، جتنے بڑے احسان کیے جاتے ہیں ان کے بدلے بھی اتنے ہی بڑے چکائے جاتے ہیں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تو کوثر بیگم نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ اچھا چل، اب تو پریشان نہ ہو، اللہ چنگی کرنے والا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، میں نے سویرے چلے جانا ہے۔ ماں کے سامنے ایسے سر سٹ کر بیٹھے گا تو واپس پنڈ جا کر بھی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اردشیر ان کے آبدیدہ انداز پہ مسکرا دیا۔ اماں، اب میں گاؤں آؤں گا تو مجھے ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی بنا کر کھلانا، یہاں آ کر تو گاؤں کے کھانے کے مزے ہی بھول گئے ہیں، اور ویسے بھی اتنے عرصے سے میں نے آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے نہیں کھائے۔ اردشیر نے فرمائش کی۔ ہائے میں واری جاواں اپنے پتر کے، مجھے پتہ ہوتا تو میں اتھے آنے سے پہلے ساگ پکا کر اور مکئی کا آٹا لے کر آ جاتی، پر اتھے ایسی چیزیں لانے کا بھی کیا فائدہ؟ تجھے یاد ہے 4 سال پہلے میں اتھے ساگ پکا کر دیسی گھی کا تڑکا لگا کر لائی تھی؟ رات کو میں نے فریج میں رکھا تھا اور سویرے زوین نے ساگ اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں سٹ دیا تھا۔ کوثر بیگم اسے اپنے ساتھ بھینچے اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی اور اس کی نظروں کے سامنے ماضی سے لے کر اب تک ایک فلم سی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ شلوار قمیص پہننے والا ایک سیدھا سادہ سا میٹرک پاس گاؤں کا ایک لڑکا تھا جسے ملک ہدایت اس کے باپ کی وفات کے بعد گاؤں سے اپنے ساتھ شہر اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کے لگژری لائف سٹائل کی اس سیدھے سادے لڑکے کو بالکل بھی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ زاوین عمر میں اس سے کئی سال چھوٹی تھی، مگر وہ اردشیر کو بیوقوف بنانے، اسے زج کرنے یا اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے فرینڈز گھر آتے تو وہ ان کے ساتھ مل کر اردشیر کو پینڈو کہہ کر چھیڑا کرتی تھی۔ وہ کالج لائف میں آیا تو زاوین اکثر اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا کر اس کے نوٹس وغیرہ پھاڑ دیا کرتی تھی، اور اس کے یہ انداز و اطوار آج بھی قائم و دائم تھے، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردشیر کی برداشت کی حد بھی ختم ہونے لگی تھی۔ اگلے دن کوثر بیگم واپس قصور چلی گئی تھی۔ ماں کے واپس چلے جانے سے اردشیر کا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ وہ شام کو آفس سے لیٹ گھر آیا تھا۔
پورچ میں گاڑی لگا کر جب وہ گھر کے اندر جانے لگا تو اس نے زاوین کو لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر جو چیز اس نے زاوین کے ہاتھ میں دیکھی تھی اسے دیکھ کر ارد شیر کا میٹر گھوم گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا جسے وہ ایک انداز سے کش لیتے ہوئے ختم کر رہی تھی۔ قریب ہی لان کی ٹیبل پر سگریٹ کی پوری ڈبی اور لائٹر رکھا تھا۔ وہ غصے میں بے ساختہ اس کے قریب آیا، تب تک وہ فون سن چکی تھی اور اب سگریٹ کی کش لیتے ہوئے موبائل ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ نہایت غصے میں اس کی انگلیوں میں دبے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اندھے ہو کیا؟ اسے بکواس نہیں سگریٹ کہتے ہیں، تڑک کر جواب دیا گیا۔ فضول بکواس نہیں سننا مجھے، کب سے پی رہی ہو یہ اور کیوں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے عادت ہے اور میں اسموکر ہوں، اور ویسے بھی میں جب مرضی اور جتنی مرضی سگریٹ پیوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے تفتیش کرنے والے؟ زاوین نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے مزید زج کیا اور اسے غصہ دلایا۔ ارد شیر نے نہایت غصے سے اس کی انگلیوں سے سگریٹ جھپٹ کر گھاس پر پھینک دیا اور اسے کلائی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے قریب کر لیا۔ آئندہ مجھ سے یہ مت کہنا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، کیونکہ میں تمہارا بہت کچھ ہوں، اور اہم بات، آئندہ تم نے سگریٹ پیا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا میں۔ ارد شیر غضبناک انداز میں لب بھینچے غصے سے بولا اور اس نے دو چوک انداز میں وارننگ دی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو؟ بازو چھوڑو میرا، وہ چیخی۔ اسے میری دھمکی سمجھو یا وارننگ؟ میں نے تمہارے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی جلدی اپنی گھٹیا عادتیں بدل سکتی ہو بدل لو، ورنہ کتنا برا ہوگا یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ ارد شیر غصے میں اسے لان چیئر پر پھینک کر اندر بڑھ گیا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی زاوین کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اسے اپنی منزل بہت قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے جھوٹ، اس کی حرکتیں، اس کی بدتمیزیاں دن بہ دن متنفر کر رہی تھیں ارد شیر کو، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اس رات زاوین ریلیکس ہو کر سوئی تھی، مگر ارد شیر اس رات سو نہیں سکا تھا۔ وہ ساری رات اس نے جا کر گزاری تھی۔ بار بار زاوین کے ہاتھ میں سگریٹ اور کش لیتی ہوئی زاوین کی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے آتی رہی تھی۔ پہلے وہ بد زبانی کیا کرتی تھی، اب وہ غلط کام کر کے اسے پریشان کر رہی تھی، اور یہ حرکتیں ارد شیر کے لیے قابل قبول نہیں تھی کسی بھی قیمت پہ۔ وہ اس کی منگیتر تھی، اس کی عزت تھی، اس کی ہونے والی بیوی۔ اگلی صبح وہ اس کے روم کا دروازہ ناک کر کے اس کے کمرے میں آیا تو وہ سلیو لیس نائٹی میں ملبوس بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہ فیس بک پہ کسی سے چیٹ کر رہی تھی۔ اس کی ننگی پنڈلیاں دیکھ کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ زاوین نے گردن موڑ کر دیکھا تو ارد شیر کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ تڑک کر پوچھا گیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کے موڈ میں آیا تھا، مگر مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننا، جا سکتے ہو تم اب۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا موڈ ہنوز خراب ہو رہا تھا اور غصہ وہ بھی برقرار تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتی ہو؟ بالآخر اس نے مجبور ہو کر پوچھا۔ میرا مسئلہ تم ہو، صرف اور صرف تم۔ تم مجھے شروع سے ہی بہت برے لگتے ہو۔ میں شاہزیب کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ڈیڈ نے زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ زاوین اب آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارد شیر کے دل میں خواہشوں کے گھروندے مسمار ہونے لگے۔ شاہزیب تم سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل اس کا افیئر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ شاہزیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم پہ اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ ارد شیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آئی سویئر میں نے شاہزیب کے بارے میں بہت سی غلط باتیں سن رکھی ہیں۔ اگر تمہیں شاہزیب کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنی ہے تو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ مجھے تمہاری اس طرح کی کوئی بھی فضول بکواس نہیں سننی۔ زاوین نے درشتگی سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ چند لمحے اسے پریشانی سے دیکھتا رہا۔ زاوین تم بہت پچھتاؤ گی، شاہزیب ٹوٹلی فلرٹ ہے۔ اسٹاپ اٹ، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تم فضول میں بکواس کر رہے ہو۔ زاوین نے دو ٹوک انداز میں ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ اسٹوپڈ پینڈو، عذاب بن گیا ہے یہ شخص میرے لیے، نہ جانے کب جان چھوٹے گی اس سے۔ زاوین نے غصے سے ہیئر برش پٹکا۔ اسی رات ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم کسی آفیشیل ڈنر پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ جب وہ رات 2 بجے گھر میں داخل ہوئی تھی تو ارد شیر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کے اس پہر وہ گھر آئی تھی۔ اس نے پورچ میں زاوین کی گاڑی کی آواز سن لی تھی۔ اس نے اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھا تو لڑکھڑاتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہوئی۔
عارض شیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بھونچ کا رہ گیا۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ عارض شیر نے شدید طیش اور ورطہ حیرت سے آگے بڑھ کر اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما ڈالا۔ تم نے نشہ کر رکھا ہے؟ عارض شیر کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑو مجھے، زیب نے آج کچھ زیادہ ہی پلا دی ہے۔ زاوین اس کی باہوں میں بکھر گئی اور بکھرے لہجے میں بتانے لگی۔ عارض شیر نے پوری قوت سے اس کے گال پہ تھپڑ کھینچ کر مارا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا مارا ہوا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ جواباً زاوین نہایت غصے میں اس پہ جھپٹی تو عارض شیر نے اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے آیا۔ تم انتہائی ڈھیٹ اور خود سے لڑکی ہو، بتاؤ کیا علاج کروں میں تمہارا؟ عارض شیر نے غصے میں دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پہ پٹک دیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس طرح کے غلط کاموں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پہ رونا آتا ہے کہ تم جیسی بیہودہ لڑکی ایک سزا بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ عارض شیر نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک 2 ٹکے کے انسان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ صبح تمہاری اس گھر سے چھٹی نہ کروائی تو میرا نام بھی زاوین ملک نہیں۔ میں کیا ہوں اور خود کو کیا سمجھتا ہوں، اگر تمہیں سمجھانے لگا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے تمہارے۔ آئندہ اگر تم نے ایسے غلط کام کیے تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ بہت خاموش رہ لیا میں نے، اب نہیں رہوں گا۔ عارض شیر انتہائی غصے میں اسے باور کرواتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زاوین نے اپنی گردن مسلتے ہوئے اسے ڈھیر ساری گالیاں دیں۔ آج کی ایکٹنگ اسے خاصی مہنگی پڑی تھی۔ اسے عارض شیر پہ شدید غصہ آ رہا تھا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن دبا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شاہ زیب کو کال کی تھی۔ آج ڈرنک کی ایکٹنگ کرنا خاصی مہنگی پڑی ہے مجھے، اس کی اطلاع پہ شاہ زیب نے کہکا لگایا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اصولاً تمہیں عارض شیر پر غصہ آنا چاہیے، اور تم ہنس رہے ہو۔ زاوین نے اس کے ہنستے پہ برا منایا۔ تم نے بھی تو اس کی غیرت کو للکارا ہے۔ غصہ تو اسے آنا ہی تھا۔ اس کا برا موڈ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ عارض شیر نے آج مجھے کہا ہے کہ میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا ہوں۔ وہ مجھ سے تنگ آ رہا ہے شاہ زیب۔ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو اسے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے سگریٹ پیا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آج میں نے ڈرنکر کی ایکٹنگ کی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ آئی ایم شیور وہ جلد ہی مجھ سے تنگ آ جائے گا۔ اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا ہے اور وہ مجھ سے منگنی توڑ لے گا۔ زاوین کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ بے انتہا یقین تھا۔ گڈ، ویری گڈ، تم اسی طرح اپنے مشن پر ڈٹی رہو، عنقریب ہمارا کام ہو جائے گا۔ شاہ زیب مسکرایا تھا اور وہ بھی پر امید تھا کہ زاوین کی جان عارض شیر سے جلد ہی چھوٹنے والی تھی۔ کبھی کبھی ہماری تمام تدبیریں، ہمارے پلان الٹے ہو جاتے ہیں۔ زاوین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات وہ جتنی زیادہ خوش تھی، اگلی صبح اسے اتنی ہی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زاوین کی غلط حرکتیں اس کے اپنے گلے میں ہی پڑ گئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم اسٹڈی میں شام کی چائے پی رہے تھے جب عارض شیر فیصلہ کن انداز میں اسٹڈی میں آیا تھا۔ السلام علیکم، وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام عارض شیر، بیٹا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ ملک ہدایت نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھی۔ جی ماموں، پریشان تو میں واقعی بہت زیادہ ہوں۔ وہ سر جھکا کر ان دونوں کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، خیر تو ہے؟ اب کہ فوزیہ بیگم بھی اس کے چہرے پہ چھائی گہری خاموشی دیکھ کر متفکر ہوئیں۔ آپ دونوں کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خود بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ زاوین کا دن بدن پھر سے شاہ زیب کے ساتھ میل جول بڑھ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے زاوین کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا اور کل رات تو اس نے میری برداشت کی انتہا کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ پریشانی سے بولتے بولتے رک گیا۔ عارض شیر، بیٹا کھل کر بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فوزیہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں بیٹا جلدی بتاؤ، خیر تو ہے؟ ملک ہدایت کے چہرے پہ پریشانی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ زاوین رات شراب کے نشے میں دھت حالت میں گھر آئی تھی۔ آپ دونوں ڈنر پہ گئے ہوئے تھے۔ عارض شیر نے لب بھینچ کر سر جھکائے انہیں اطلاع دی تو ملک ہدایت حیرت و بے یقینی سے عارض شیر کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عارض شیر؟ فوزیہ بیگم نے حیرت سے پھٹی نگاہوں سے عارض شیر کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، زاوین نے ہماری عزت، ہمارے وقار، ہمارے خاندانی رکھ رکھاؤ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اٹس ٹو مچ۔
ارد شیر نے ہنوز ٹرانس کی کیفیت میں بتایا تو ملک ہدایت شدید ترین غصے کے عالم میں اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا تھا میں نے فوزیہ بیگم کہ نہ بناؤ اپنے یہ نام نہاد NGO۔ میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے مگر نہیں۔ سارا دن تم آیا کے پاس میری بچی کو چھوڑ کر اپنے سوشل ورک میں مصروف رہا کرتی تھی۔ یہ ارد شیر، اس نے مرد ہو کر بھی سگریٹ نہیں پیا، اور میری بیٹی نہ صرف سگریٹ پیتی ہے بلکہ شراب جیسی حرام چیز کا استعمال کر رہی ہے اور تمہیں خبر تک نہیں۔ کہا تھا میں نے لڑکی ذات ہے، اسے اتنی آزادی مت دو، مت اکیلے بھیجو اسے امریکہ، مگر نہیں۔ تم نے میری بات مانی ہوتی تو یہ سب ہرگز نہ ہوتا۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے کس دن میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ دل کا مریض تو یہ مجھے اپنی حرکتوں سے پہلے ہی بنا چکی ہے، نہ جانے کس گناہ کی سزا دی ہے اللہ نے مجھے۔ وہ غصے میں نان سٹاپ بولتے بولتے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ ہاں، سارے قصور تو صرف میرے ہی ہیں۔ میں نے ہی تو اسے ٹائم نہیں دیا، اس کی تربیت نہیں کی، میری وجہ سے ہی تو زابین بگڑی ہے۔ آپ تو بری الذمہ ہیں، آپ بھی تو باپ ہی تھے نا، آپ نے کون سا بیٹی کو بھی وقت دیا تھا؟ ہمیشہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے چکروں میں بیٹی کو اگنور کرتے رہے۔ میں اکیلی کہاں تک اس کا خیال رکھوں؟ وہ اتنی خود سر ہو گئی ہے کہ میری بات تک نہیں مانتی۔ کتنی بار میں نے اسے شاہزیب جیسے لالچی لڑکے سے دوستی ختم کرنے کو کہا ہے، اب وہ میری بات نہیں سنتی تو میں کیا کروں؟ فوزیہ بیگم میں ضد چھوڑتے ہوئے بولی، پلیز آپ دونوں آپس میں مت لڑیں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شاہزیب اسے بہت غلط لائن پہ لگا رہا ہے، ہمیں زابین کو اس راستے پہ سے ہٹانا ہوگا، ورنہ ہماری عزت کو اپنے پیروں تلے روننا اس کی عادت بن جائے گا۔ ارد شیر لب بھینچے بڑے نپے تلے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ ملک ہدایت ارد شیر کے سامنے خفت اور شرمندگی سے سر تک نہ اٹھا پا رہے تھے۔ فوزیہ بیگم کی حالت بھی ان سے کم نہ تھی۔ فوزیہ، اس لڑکی کا گھر سے نکلنا بند کرواؤ۔ میں آج ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح پڑھوا رہا ہوں زبردستی۔ ڈرائیور سے کہو وہ قصور سے بہن کوثر کو لے آئے۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لڑکی اپنے کسی غلط قدم سے زمانے بھر میں میری عزت نیلام کرے، میں اسے ارد شیر کے نکاح میں دے رہا ہوں، یہ اس کو جیسے چاہے سدھارے۔ میں آج ابھی اور اسی وقت اسے ارد شیر کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارد شیر، باہر گارڈ کو اطلاع دے دو، اسے اکیلے گھر سے باہر نہ نکلنے دے۔ ملک ہدایت نے طیش میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مگر ہدایت، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ فوزیہ بیگم گھگیائیں۔ سب ہو جائے گا ارد شیر کے ساتھ، اس کا شرعی نکاح صرف اور صرف گھر کے افراد کی موجودگی میں ہوگا۔ جو اولاد والدین کے نافرمان ہو ان کی شادیوں پہ بینڈ باجے نہیں بجا کرتے، سمجھا دینا اپنی بیٹی کو۔ ملک ہدایت اسٹڈی سے باہر نکل گئے تھے۔ فوزیہ بیگم زاوین کے کمرے میں آئیں تو وہ کیپریو ٹاپ میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے فیس بک پہ شاہزیب سے چیٹ کر رہی تھی۔ ہائے مام، آئی تھنک آپ پچھلے ہفتے میرے روم میں آئی تھی، تب بھی آپ کو کوئی کام تھا، غالباً آج بھی آپ کو کوئی کام ہی ہوگا۔ زاوین نے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرا کر ان پر طنز کیا۔ ویسے تم ہمیں ذلیل و خوار کرنے اور کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی کب دیتی ہو؟ فوزیہ بیگم برہم انداز میں بولتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ آج وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اب آپ کو میری کون سی بات بری لگ گئی ہے مام؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ پوچھو کہ تمہاری کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں بری نہیں لگتی؟ کم آن مام، آج آپ ڈیڈ کی زبان میں مجھ سے بات کر رہی ہیں، کیوں؟ وجہ پوچھ سکتی ہوں میں اور تمہیں ڈیڈ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمارے بیجا لاڈ پیار اور آزادی کا اتنا غلط استعمال کرو گی۔ فوزیہ بیگم اسے ڈپٹتے ہوئے بولی، میں واقعی نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پہ آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں۔ مجھے تمہاری گھٹیا حرکتوں کی لسٹ نہیں سنانی، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج تمہارا نکاح کر رہے ہیں ہم ارد شیر کے ساتھ۔ فوزیہ بیگم کے الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا، وہ حیرت و بے یقینی سے اچھل پڑی تھی۔ واٹ؟ نکاح؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، فوزیہ بیگم نے باور کروایا۔ مام، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو اور ہم اتنا بھی نہ کریں۔ جانتی ہو تمہاری خودسری اور ان غلط حرکتوں کی وجہ سے مجھے تمہارے ڈیڈ کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ مام، آپ اور ڈیڈ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں اس پینڈو اسٹوپڈ کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی اور آپ ساری زندگی کے لیے مجھے اس جاہل کے پلے باندھ رہے ہیں۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، وہ جاہل نہیں ہے، CA کیا ہے اس نے، شکر کرو ارد شیر جیسا شریف شخص تم سے شادی کر رہا ہے۔ مام، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس وقت میری ماں ہیں، اس وقت آپ ارد شیر کی وکیل لگ رہی ہیں۔ غلطی میری ہی ہے، اگر میں ایسی ماں پہلے بن جاتی تو نوبت یہاں تک ہرگز نہ آتی۔ تو ٹھیک ہے، کر لے جو کرنا ہے، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، اس نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔
نکاح نہیں کرنا تو پھر ہماری موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے ڈیڈ کو 3 سال پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگر اس بار تمہارے ڈیڈ کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ تم ساری زندگی خوشیوں کو ترسو گی، میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اور نہ معاف کروں گی، اور جائیداد سے بھی آگ کر دوں گی۔ فوزیہ بیگم غصے سے دھاڑی۔ اس ملک کی مشہور و معروف سوشل ورکر کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے حقوق نسواں کے لیے ایک NGO چلانے والی عورت کی آزادی اور حقوق پر لمبی چوڑی تقریر کرنے والی میری ماں میری مرضی کے خلاف زبردستی میرا نکاح میری ناپسندیدہ شخصیت سے کیسے کر سکتی ہے؟ جب گھوڑا بے قابو ہونے لگے تو اس کی لگام کھینچنی پڑتی ہے۔ تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہ کیا جاتا، مگر تم نے ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا حکم ہے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا لہجہ ہنوز دو ٹوک تھا۔ ڈیڈ کا وہ بھانجا ہے اور آپ کا وہ بھتیجا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو ہمیشہ آپ دونوں کے لیے ارد شیر اہم رہا ہے۔ میری تو آپ دونوں کو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تھی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ جتنی محبت ہم تم سے کرتے ہیں یا جتنی ہمیں تمہاری فکر ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ بچہ اگر آگ سے کھیلنا چاہے تو ماں باپ اسے آگ میں جھونک نہیں دیتے بلکہ اس کو آگ سے بچاتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں شاہ زیب جیسے فلرٹ اور لالچی شخص کے پلے کیسے باندھ دیں؟ تو ارد شیر کون سا؟ زاوین تم ایک فضول بحث کر رہی ہو۔ شاہ زیب کو ارد شیر جیسے نیک اور شریف لڑکی سے کمپیئر مت کرو۔ ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ فوزیہ بیگم اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور زاوین اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنے ہی کھودے ہوئے گھڑے میں گر گئی تھی۔ وہ نہایت پریشانی سے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ نکاح کے بعد ملک ہدایت نے ارد شیر اور زاوین کو بحریہ ٹاؤن میں واقع فرنشڈ اور لگژری اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا تھا۔ زاوین ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی اور اتنی اچانک کیسے کروا لیا گیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزوں کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی۔ زندگی نے بھی اسے ایک نہ سمجھ میں آنے والے معمے میں ڈال دیا تھا۔ ارد شیر اسے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ فوزیہ بیگم نے کچھ پرانے ملازمین کو اپارٹمنٹ میں بھجوا دیا تھا تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی مسلسل رو رہی تھی جب ارد شیر کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کا احساس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ حسب سابق کرتا شلوار میں ملبوس تھا اور وہ جینز شرٹ پہنے بیڈ پہ بیٹھی بار بار ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالتی اور آنکھیں صاف کرتی۔ ارد شیر بیڈ کے گرد چکر کاٹ کر بالآخر اس کے سامنے بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ زاوین نے نفرت سے ارد شیر کو دیکھا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا نام بدل دیا جائے؟ اب وہ کروٹ بدلے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زاوین غصے میں اٹھ کر بیڈ سے اترنے لگی تو ارد شیر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ چھوڑو مجھے، اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ مجھ سے نکاح کر لینے پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ مل کر لو۔ میں نے جس لڑکی سے محبت کی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان۔ زاوین نے نفرت سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تو ارد شیر نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ مارے حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ میری ماں سے تم نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ یہ تھپڑ اس بدتمیزی کا جواب تھا۔ ارد شیر اسے چھوڑ کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ اسے شاہ زیب شدت سے یاد آ رہا تھا۔ ارد شیر نے اس سے موبائل چھین لیا تھا، لینڈ لائن کی مین تاریں اتار کر تمام فون اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ملازمین کو اس کے اپارٹمنٹ سے نہ نکلنے دینے کی سخت ہدایت کر دی گئی تھی۔ جب وہ ملازمین کو ہدایت دے کر واپس کمرے میں آئے تو وہ اسی طرح بیڈ پہ رو رہی تھی۔ اٹھو اور جا کر صوفے پر بیٹھ کر شاہ زیب سے بچھڑنے کا ماتم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارد شیر نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ اور ہاں، اپنے سونے کا کہیں بندوبست کر لینا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بیڈ پہ سونے کا حق دیا جائے۔ ارد شیر بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ زندگی اس سے کچھ نئی امتحان لینے والی تھی۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ساری رات رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ اب بھی ایک
ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ میرا موبائل مجھے واپس کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ اسے دیکھتے ہی زاوین کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ اس نے چھوٹتے ہی اپنا موبائل مانگا۔ کیوں؟ کیا یہاں اپنے عاشق کو بلانا ہے فرار ہونے کے لیے؟ تڑک کر جواب دیا گیا۔ میں تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سیدھی طرح میرا موبائل واپس کرو۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بلند آواز میں بولی۔ آہستہ بولو، اگر آئندہ مجھ سے تم نے اتنی بدتمیزی سے بات کی تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ ارد شیر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر غصہ دکھایا۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارد شیر نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے حکم دیا۔ مجھے نہیں آنا تمہارے کمرے میں اور نہ مجھے تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ زاوین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ملازم یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے تماشا کریٹ مت کرو اور سیدھی طرح کمرے میں آؤ، سختی سے دوسری بار آرڈر کیا گیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پہ اس طرح روب جھاڑنے والے؟ وہ زج ہوئی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں۔ ارد شیر نے اسے کلائی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے زاوین کو صوفے پہ پھینکا۔ تم ایک جاہل اور پہلو انسان ہو، تمیز نہیں ہے تمہیں لڑکیوں سے بیہیو کرنے کی؟ زاوین نے اپنا بازو مسلتے ہوئے اسے نفرت سے کہا۔ میرا صرف ایک ہی لڑکی سے واسطہ پڑا ہے اور یہ سب میں نے اسی سے سیکھا ہے۔ ارد شیر نے کمرہ لاک کیا۔ کمرہ کیوں لاک کر رہے ہو؟ ایک انجانا سا خوف اس کے لبوں پہ آیا۔ ارد شیر کے لبوں پہ مسکراہٹ اود آئی۔ رومانس نہیں کرنے والا میں تم سے اور نہ ہی تم اس قابل ہو۔ ارد شیر اس کے قریب آیا۔ رومانس اور تم جیسے گھٹیا انسان سے مائے فٹ کبھی سوچنا بھی مت۔ زاوین نے نفرت سے کہا۔ اتنے بڑے دعوے نہ کرو اور ہاں، میری غیرت کو یوں للکارا بھی مت کرو۔ جس دن میں نے اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے تمہارے ساتھ زبردستی کی تو سارے کسبل نکل جائیں گے تمہارے۔ ارد شیر طیش میں اسے شانوں سے تھام کر اس پہ جھکا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے اور میرا موبائل واپس کرو ابھی اور اسی وقت۔ زاوین نے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کیا۔ موبائل تو تمہیں کسی قیمت پہ نہیں ملے گا، اس نے فیصلہ سنایا۔ مگر کیوں؟ وہ چیخی۔ مجھ سے زیادہ تم خود بہتر جانتی ہو، اس لیے میں تمہارے کسی کیوں اگر مگر جیسے سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ تم نے مجھے جتنا ذلیل و خوار کیا ہے نا، اب ان سب باتوں کے گن گن کر بدلے لوں گا میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی کو ذلیل و رسوا کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی کو جوتے کی نوک پر رکھنے کا دکھ اور اذیت کیا ہوتی ہے۔ انتقام کی آگ اس کے لہجے میں بھڑک رہی تھی۔ زاوین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ ارد شیر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں بے بسی سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ارد شیر تیار ہو کر ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ وہ اپارٹمنٹ کو لاک لگا کر گیا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گھر کی صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا تھا۔ رانی بات سنو۔ ملازمہ لیونگ روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب وہ اس کے عقب میں کھڑی بولی تھی۔ جی بی بی، تمہارے پاس موبائل ہے؟ نہیں بی بی جی، میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، پر خانسامے کے پاس موبائل ہے جی، مگر اسے بھی ارد شیر نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ رانی تفصیل بتاتے بتاتے رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ زاوین اب کچن میں آئی جہاں خانسامہ کھانا بنا رہا تھا۔ رشید، تمہارے پاس موبائل ہے؟ زاوین نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں بی بی جی، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس موبائل ہے، زاوین نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، موبائل تو ہے جی، میں معذرت چاہتا ہوں، ارد شیر صاحب مجھے نہیں چھوڑیں گے اور پھر یہ میری نوکری کا سوال ہے، میں آپ کو موبائل نہیں دے سکتا۔ رشید نے مجبور و بے بس انداز میں انکار کیا۔ دیکھو رشید، مجھے صرف 5 منٹ کے لیے تمہارا موبائل چاہیے۔ ارد شیر کو بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا۔ نہیں بی بی جی، مجھے مجبور مت کریں، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رکھی ہے، وہ میرا حشر نشر کر دیں گے۔ زاوین نے اپنی انگلی سے ڈائمنڈ رنگ اتاری اور رشید کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، اسے رکھ لو اور پلیز مجھے ایک کال کرنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں ارد شیر کو میری اس کال کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زاوین نے اپنی رنگ رشید کی طرف بڑھائی۔ رشید شش و پنج میں پڑ گیا۔ عنقریب اس کی بیٹی کی شادی تھی اور یہ انگوٹھی اتنی قیمتی تھی کہ وہ بآسانی سے اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکتا تھا۔ 5 منٹ کی کال پہ اسے 10 لاکھ کی انگوٹھی مل رہی تھی۔ اسے اس سودے میں منافع ہی منافع تھا، سو اس نے انگوٹھی پکڑ لی تھی اور جیب سے موبائل نکال کر زاوین کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زاوین موبائل پکڑ کر رانی سے چھپاتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے کمرہ لاک کر کے شاہزیب کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال پک نہیں کی۔ پھر 10 منٹ میں اس نے 50 بار اسے کال کی مگر اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ اب تنگ آ کر شاہزیب نے اپنا موبائل بند کر لیا تھا۔ اس سے ٹینا کو کال ملائی، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ زاوین نے جھنجھلا کر بے بسی سے علی کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی۔
ہیلو علی، میں زاوین بول رہی ہوں۔ ارے زاوین، کہاں ہو؟ میں کل تمہارے گھر آیا تھا، گارڈ نے بتایا کہ تم لندن گئی ہو، مگر یہ نمبر تو پاکستان کا ہے۔ علی نے چھوٹتے ہی اس سے 2-3 اکٹھے ہی سوال کر لیے۔ ہاں وہ گڑبڑائی، میں شاہ زیب اور ٹینا کو کال کر رہی تھی، ٹینا کا نمبر بند ہے اور شاہ زیب نے کال پک نہیں کی۔ کیا تم شاہ زیب سے میرا رابطہ کروا سکتے ہو؟ زاوین کے سوال پہ علی مسکرایا تھا۔ اب ان دونوں سے رابطہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کیونکہ آج کل وہ دونوں بہت مصروف ہیں، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کیوں مصروف ہیں، کیونکہ میرا کچھ دنوں سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے حیرت ہے یار، ساری دنیا جانتی ہے اور تم ان دونوں کے اتنے قریب ہو کر بھی اتنی اہم خبر نہیں جانتی۔ علی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا، تو وہ دونوں تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے؟ علی نے قیاس کیا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ بھائی، شاہ زیب اور ٹینا عنقریب منگنی کر رہے ہیں، آج کل وہ دونوں اس سلسلے میں شاپنگ کر رہے ہیں اور خاصے مصروف ہیں۔ علی کے انکشاف پہ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب تو وہ رو دینے کو تھی۔ کمال ہے یار، شاہ زیب تو تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے تمہیں نہیں بتایا؟ ٹینا اور شاہ زیب کا پچھلے 2 سال سے افیئر چل رہا تھا۔ علی حیرت کے ساتھ اسے تفصیل بتا رہا تھا اور زاوین کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارد شیر کے جملے اس کے آس پاس گونج رہے تھے۔ شاہ زیب تم سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل اس کا افیئر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ شاہ زیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ وہ اس کے ارد گرد چھکڑ سے چل رہے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی نافرمان بیٹی بنی، جس شخص کو پانے کی خاطر اس سے جھوٹ بول کر اپنے کردار کے آگے سوالیہ نشان لگوا لیا تھا، جس کی خاطر اس نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جس شخص کی خاطر وہ ارد شیر سے نفرت کا بار بار اظہار کرتے ہوئے اس کی نظروں میں خود کو گرا چکی تھی، وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ وہ شخص اسے دھوکہ دے رہا تھا محض اس کی دولت کی خاطر، اس سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے رشید کو اس کا موبائل واپس کر دیا تھا، مگر وہ واپس آ کر کمرے میں ڈھہ گئی تھی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رانی نے بارہا اسے کھانے اور چائے کا پوچھا تھا، مگر ہر بار اس نے روتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی، بے تحاشا رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور سر پھٹ رہا تھا۔ ارد شیر گھر آیا تو وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ارد شیر نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالتے ہوئے طنز کیا تھا۔ تمہارا ماتم ابھی ختم نہیں ہوا؟ ہاں بھئی، جتنی تمہیں شاہ زیب سے محبت ہے، کم از کم 40 دن تو تمہارا سوگ بنتا ہے نا؟ جواباً وہ خاموش رہی اور نان سٹاپ روتی رہی۔ ارد شیر واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، باہر آؤ، کھانا کھا لو، کھانے کے بعد یہ رونے دھونے کا سلسلہ پھر یہیں سے شروع کر لینا، اس نے روتی ہوئی زاوین کو آفر کی۔ ارد شیر نے دن میں بارہا رشید کو کال کر کے اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر ہر بار اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ بی بی نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مختصر جواب۔ خود کو بھوکا رکھ کر میرے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اٹھو اور چل کر کھانا کھاؤ۔ ارد شیر نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے کھینچا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب میں کہہ رہی ہوں مجھے کچھ نہیں کھانا تو کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے ارد شیر کو دیکھا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، پلیز کچھ کھا لو۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے ارد شیر کا دل پسیج گیا۔ اوکے، میں صرف کافی لوں گی۔ رشید سے کہو مجھے کافی بنا دے، میرے سر میں بہت درد ہے، زاوین نے کنپٹی مسلتے ہوئے کہا تو ارد شیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اوکے، تم آرام کرو، میں رشید سے کہتا وہ تمہارے لیے کافی بناتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلی صبح زاوین کو بخار کے ساتھ ساتھ فلو بھی ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ آفس نہیں گیا تھا۔ رشید نے سوپ بنا دیا تھا۔ رانی اس کے لیے سوپ لائی تو اس بار بغیر کسی سوال و جواب یا انکار کے اس نے خاموشی سے سوپ پی لیا تھا۔ ارد شیر چلا گیا ہے آفس؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں بی بی جی، صبح آپ کو بڑا تیز بخار تھا، اس لیے صاحب آج دفتر نہیں گئے، رانی نے اطلاع دی۔ اوکے، یہ برتن لے جاؤ۔ زاوین نے سوپ پی کر ٹرے رانی کی طرف بڑھائی۔ بات سنو۔ وہ باہر نکلنے لگی تو زاوین نے عقب سے اسے آواز دی۔ مام اور ڈیڈ تو نہیں آئے؟ نہیں جی، وہ جواب دے کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زاوین نے مایوسی سے سر تکیے پر گرا لیا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ اس اثناء میں ارد شیر کمرے میں آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بہتر ہوں، مختصر جواب۔ مجھے مام اور ڈیڈ سے بات کرنی ہے، اس نے فرمائش کی۔ ارد شیر نے بغیر کسی بحث و تکرار کے اپنے موبائل سے ملک ہدایت کا نمبر ڈائل کیا تھا اور موبائل اسے پکڑا دیا تھا۔ باپ کی شفیق آواز سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت تنگ کیا ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ دوسری طرف ملک ہدایت کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ زاوین میری جان، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، تمہارے رویے نے ہمیں واقعی بہت دکھ پہنچایا ہے، مگر ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔
ارد شیر کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ تمہاری ماں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور مجھے یقین ہے جس دن تم اپنی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو گی تو تم ہمارے انتخاب پہ فخر کرو گی۔ ملک ہدایت اسے شفقت سے سمجھا رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ فوزیہ بیگم نے بھی اس سے بات کی تھی۔ مام اور ڈیڈ کی آواز سن لینے کے بعد اس کے اجڑے ہوئے دل کو تھوڑا سکون مل گیا تھا۔ 2 دن ریسٹ کر لینے اور باقاعدگی سے میڈیسن کھانے کے بعد اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس پہ عائد پابندیاں اب بھی قائم و دائم تھیں۔ ارد شیر اس پہ ایک لمحے کے لیے بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آفس سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ ڈھنگ کے کپڑے لایا ہوں، کل سے تم اس طرح کے بیہودہ لباس نہیں پہنو گی۔ ارد شیر نے شاپنگ بیگ اس کے بیڈ پر رکھے اور اس کے 2 دن سے پہنے ہوئے کیپری سلیو لیس ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموش رہی۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک اور اطلاع ہے۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے رکا۔ میں نے رشید کو 2 ہفتے کے لیے چھٹی دے دی ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی ہے، کل سے کھانا تم خود بناؤ گی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اس نے غصے سے جواب دیا۔ نہیں آتا تو سیکھ لو، اب بنانا پڑے گا تمہیں۔ وہ آرڈر دے کر باہر نکل گیا تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھ رہی تھی، میری یہ قید کب ختم ہوگی؟ بے جا آزادی کے بھی خوب مزے لیے ہیں تم نے، اب ذرا اس قید کا بھی مزہ چکھو، تڑک کر جواب دیا گیا تھا۔ مجھے ماما اور ڈیڈ سے ملنا ہے، فی الحال میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ میرے پیرنٹس ہیں، تم مجھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتے ہو، اس نے احتجاج کیا۔ ان سے نہ ملنے کا فیصلہ صرف میرا ہی نہیں، ماموں اور مومانی کا بھی ہے، وہ خود تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ زابین خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو ارد شیر نے اسے آواز دی، بات سنو میری۔ وہ رک گئی مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ادھر آؤ اور آ کر میرے پاؤں دباؤ، اگلا حکم ملا۔ اس نے حیرت اور غصے سے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہاری ملازمہ نہیں ہوں میں، سمجھے تم؟ بیوی تو ہو، اسی رشتے کے ناطے دبا دو، فرمائش کی گئی۔ بیوی پاؤں دبانے کے لیے نہیں ہوتی، مگر تم ٹھہرے پینڈو، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکلنے لگی تو ارد شیر نے اٹھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تو پھر تم ہی بتا دو بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ذومعنی انداز میں پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ گڑبڑا کر دروازہ کھولنے لگی تو ارد شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زاوین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میرا تو چھونا بھی گوارا نہیں کرتی تم، شاہزیب کی تو باہوں میں جھولتی ہوگی تم۔ ارد شیر نے غصے سے اس کا بازو مروڑا تو اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی، چھوڑو مجھے۔ وہ چیخی، سچ سچ بتاؤ، اس کی محبت میں خود کو کس حد تک برباد کیا ہے تم نے؟ اس کے سوال سے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس نے خود ارد شیر کی نظروں میں خود کو گرایا تھا، سو یہ سوال کرنا تو ارد شیر کا حق تھا۔ اس نے ارد شیر کی نظروں میں اپنا اعتماد خود توڑا تھا۔ میرے پاس تمہارے اس گھٹیا سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے کراہی۔ ارد شیر نے اب بھی اس کا بازو مروڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی کیا پڑی۔ زاوین موقع غنیمت سمجھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے دن رشید چلا گیا تھا اور ارد شیر اسے کھانا پکانے کا آرڈر دے کر آفس چلا گیا تھا۔ زاوین کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، سو اس نے کھانا پکانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فریج میں جو کھانا رکھا تھا رانی نے وہی گرم کر کے زاوین کے آگے رکھ دیا تھا۔ شام کو ارد شیر جب آفس سے واپس آیا تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ کھانا نہیں بنایا تم نے؟ اس نے بگڑے تیوروں سے پوچھا۔ نہیں بنایا، مختصر جواب۔ تو ٹھیک ہے، بھوکی رہو۔ وہ اپنی قمیض کے بازو فولڈ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زاوین نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ 1 ہفتے سے اس اپارٹمنٹ میں بند تھی، آج اس کا دم گھٹ رہا تھا یہاں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ آنے والا ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو خود ہی الجھایا تھا، اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے سلجھائے۔ زندگی زاوین کے لیے قیامت ہی تو بن گئی تھی۔ وہ روز اس پہ ایک نیا ستم کرتا تھا۔ دوسرے دن زاوین نے رانی سے کھانا بنوایا تو اس سے اگلے دن ارد شیر نے رانی کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ اس نے ارد شیر سے خوب احتجاج کیا تھا مگر اس سے زاوین کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ گن گن کر اس سے بدلے لے رہا تھا۔ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم 1 مہینے کے لیے اس سے ملے بغیر لندن چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ملک ہدایت کو بائی پاس کروانے کی ہدایت کی تھی، وہ اسی سلسلے میں لندن گئے تھے۔ زاوین کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک پلان کے تحت وہ زاوین سے نہیں مل رہے تھے۔
ہر طرف سے زندگی نے زاوین پہ اپنا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ رانی کے بغیر اکیلے گھر میں سارا دن اس نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، سو پیٹ کا دوزخ بجھانے کے لیے اسے کچن میں آنا پڑا تھا۔ اس نے کبھی کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، سو اپنے اناڑی پن کی وجہ سے اپنے لیے انڈا فرائی کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ بھوک کو بھول کر وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر رونے بیٹھ گئی تھی۔ جب ارد شیر اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر اندر آیا تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارد شیر نے ہاتھ میں پکڑے شاپرز ٹیبل پہ رکھی اور اس کے قریب آیا۔ شاہ زیب سے بچھڑنے کا ماتم کب تک ختم ہوگا تمہارا؟ تمہاری یہ رونی صورت دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں میں، وہ اس سے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بیزاریت سے بولا۔ اچانک اس کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ پڑی تو وہ بے ساختہ اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ پہ اس کے رونے میں اور زیادہ شدت آ گئی تھی۔ ارد شیر نے اس کی ہتھیلی دیکھی تو وہ متفکر ہو گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ہاتھ چل گیا ہے میرا۔ میں نے ہمیشہ تم سے بدتمیزی کی تھی، مگر تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ وہ شکوہ کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس پہ کچھ لگایا ہے یا یوں ہی بیٹھ کر رو رہی ہو؟ ارد شیر نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے روز روز مارنے سے ایک ہی بار زہر دے کر مار دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ ارد شیر اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیوبس تھیں۔ ارد شیر نے ان ٹیوبس کو مکس کیا تھا اور اس کی جلی ہوئی ہتھیلی پہ لیپ کر دیا تھا۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنی قمیض کے بازو فولڈ کیے تھے اور شاپر میں سے کھانا نکالنے لگا۔ مختلف برتنوں میں کھانا ڈالنے کے بعد ارد شیر نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ساتھ میں اپنے اور زاوین کے لیے ٹیبل پہ برتن رکھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سگڑ عورتوں کی طرح بڑے سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا چکا تھا۔ زاوین کی بھوک پھر سے چمک اٹھی تھی کیونکہ یہ اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ کا کھانا تھا۔ ارد شیر نے اس کی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈالے، پانی کا گلاس اس کے قریب رکھا اور خود کھانا کھانے لگا۔ آج اس نے آفس میں بھی لنچ نہیں کیا تھا، اس لیے اسے بھی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زاوین پہ پڑی۔ وہ بائیں ہاتھ سے بڑی مشکل سے چمچے سے رائس ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارد شیر نے چمچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اس سے رائس بھر کر اس کے لبوں کی طرف چمچہ بڑھایا۔ زاوین غصے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارد شیر شانے اچکا کر پھر سے اس کی پلیٹ میں چمچہ رکھ رہا تھا، کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تو وہ بے بسی سے اس رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی بھوکی تھی اور پھر یہ اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ کا کھانا تھا، اور تیسرا ستم یہ کہ اس کا سیدھا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ چاول ہمیشہ چمچے اور کانٹے کی مدد سے وہ کھایا کرتی تھی، اسے عادت تھی۔ اب الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ ارد شیر نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا تھا۔ اگر اب تم نے نہ کھایا تو میں تیسری بار ہرگز تمہیں کھلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ارد شیر نے اسے دھمکی دی تو اس نے منہ کھول دیا۔ ارد شیر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر ایک کے بعد دوسرا تیسرا چمچہ جھجک کر اس کے ہاتھوں سے کھانے کے بعد اس کی جھجک کم ہو گئی اور پھر اس نے پلیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اور ڈالوں؟ ارد شیر نے ڈش سے اور چاول اس کی پلیٹ میں ڈالنے چاہے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، میں کھا چکی ہوں۔ اوکے۔ ارد شیر چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا ہوں، تم پیو گی؟ ارد شیر نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چولہے پہ چائے کا پانی چڑھانے کے بعد اس نے کھانا اٹھا کر فریج میں رکھا، باقی برتن اٹھا کر اس نے سنک میں رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی یہ کام مجھے ہی کرنے پڑیں گے تو میں کبھی رانی اور رشید کی چھٹی نہ کرواتا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہمیشہ اس گڑھے میں خود گرتے ہیں۔ زاوین نے اس پہ طنز کیا۔ چلو شکر ہے، کم از کم تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے گھڑا کھودنے والے ہمیشہ اسی گھڑے میں خود گرتے ہیں جیسے تم اپنے ہی کھودے ہوئے گھڑے میں گر گئی ہو۔ پچھتاوا تو ہوتا ہوگا تمہیں۔ ارد شیر نے بھی اس پہ طنز کرتے ہوئے حساب برابر کیا تو وہ جوش بوش سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چائے بنا کر اس کے آگے مگ رکھا اور خود اپنا مگ پکڑے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ زاوین بھی الٹے ہاتھ میں مگ پکڑے احتیاط سے چلتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر اپنے روم کی طرف بڑھی تو عقب سے ارد شیر نے اسے یاد دلایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس طرح کے بیہودہ لباس مت پہننا، مگر تم ایک انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، مجال ہے جو تم پہ کسی بات کا اثر ہو جائے۔ وہ اسکرٹ پہ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، اس کی آدھی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں۔ ہاں میں واقعی ڈھیٹ ہوں، تم جیسے شخص کو برداشت کر رہی ہوں، ڈھیٹ ہی تو ہوں، اس نے خود کو کوسا۔ برداشت کا مطلب جانتی ہو؟ ارد شیر نے مگ ٹیبل پہ رکھا۔ مجھے جاننے میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ زاوین اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ ارد شیر نے ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کیا۔
جیسے جیسے گھڑی چلتے چلتے اچانک سیل ختم ہو جانے کی وجہ سے رک جاتی ہے، زاوین کی زندگی بھی ایسے ہی رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی قید کی عادی ہو رہی تھی۔ اب وہ اس کے گھر سے نکلنے کے لیے ضد نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی ارد شیر سے اپنے لیے موبائل کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ اگلے 2 دن میں اس کا جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور ان 2 دنوں میں ارد شیر نے اس کے کھانے پینے کا خوب خیال بھی رکھا تھا۔ 2 دن ارد شیر نے اسے خود ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ دوپہر اور رات میں وہ ریسٹورنٹ سے کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ تیسرے دن اس کی بہتر ہوتی طبیعت دیکھ کر ارد شیر نے اسے ایک نیا آرڈر دیا تھا۔ میرے کپڑے پریس کر دو۔ ارد شیر نے اپنا سوٹ لپیٹ کر اس کی گود میں پھینکا۔ مجھے نہیں آتے یہ کپڑے شپڑے پریس کرنے۔ زاوین نے اس کا سوٹ اپنی گود سے اٹھا کر واپس اس کی طرف اچھالتے ہوئے غصے سے کہا، جسے کیچ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، بائی دا وے تمہیں آتا کیا ہے؟ وہ اس کے بیڈ پہ اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کھانا بنانا تمہیں نہیں آتا، کپڑے تم پریس نہیں کر سکتی، بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے، آخر کچھ تو آتا ہی ہوگا تمہیں۔ ہاں، غصہ دکھانا، مجھ سے نفرت کرنا، میری ہر بات کی نفی کرنا، مجھ سے بدتمیزی کرنا، زبان چلانا، یہ سب خوب آتا ہے تمہیں۔ اپنے اس عاشق پہ تو ایسے روب نہیں جھاڑتی ہوگی تم۔ ارد شیر نے موڈ میں اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو اس کا زخمی دل ایک بار پھر کرچی کرچی ہونے لگا۔ مجھ سے اس طرح کی فضول باتیں مت کیا کرو، کتنی بار کہوں میں تم سے؟ وہ مجبور و بے بس انداز میں بولتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھ سے ہاتھ چھڑانے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے تمہیں؟ یہ بتاؤ خود کو کتنی بار سونپا تھا تم نے اسے؟ ارد شیر نے شدید طیش میں اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کے منہ سے ہلکی چیخ نکل گئی۔ جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ غصے سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ ارد شیر نے اب بھی اس کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ درد اور خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، صرف تمہیں چڑھانے کی خاطر، تم سے رشتہ توڑنے کی خاطر میں نے کبھی بھی سگریٹ اور شراب نہیں پی، میرا یقین کرو۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بتانے لگی، تم 1 نمبر کی جھوٹی ہو، مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں۔ ارد شیر نے اس کے بال چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، تو مت کرو یقین، یہی میری سزا ہے کہ ایک فلرٹ اور چیٹر شخص کی خاطر میں نے اپنا کردار صاف ہونے کے باوجود تمہاری نظروں میں گندا کر لیا، یہی سزا ہے میری ایک نافرمان بیٹی کے لیے، یہ سزا کافی ہے کہ تم دن رات مجھے ذلیل کرو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور ارد شیر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ساری رات زاوین نے رو کر گزاری تھی، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزاری تھی۔ ارد شیر بھی اپنے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ سچائی زاوین کے لہجے سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات خود کو سمجھاتا رہا تھا، اس کے سچا ہونے پہ خود کو یقین دلاتا رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں آیا تو وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ 1 کپ میرے لیے بھی بنا لینا۔ ارد شیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے کچن میں ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس نے چائے بنا کر مگ اس کے سامنے رکھ دیا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ اماں بہت دنوں سے قصور آنے کا کہہ رہی ہیں، تم اپنے کپڑے بیگ میں رکھ لو، آج ہم قصور جا رہے ہیں، 2-4 دن ان کے پاس رہیں گے۔ ارد شیر نے اسے بتاتے ہوئے جواب طلب نظروں سے دیکھا، مگر وہ کوئی بھی سوال و جواب کیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ اور پھر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد نہ صرف اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا، بلکہ ارد شیر کے لائے ہوئے بوتیک کے ان مہذب سوٹوں میں سے ایک پہن بھی لیا تھا۔ اسے اپنے تیار ہو جانے کی اطلاع دینے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ اندر ہی اندر خوش بھی ہوا تھا۔ وہ اس کے لائے ہوئے بوتیک سوٹ میں ملبوس، شانوں پہ دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بے دھیانی میں شیو بناتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پہ کٹ لگ گیا، خون کے قطرے تیزی سے واش بیسن میں گرنے لگے۔ ارد شیر نے جلدی سے ٹشو نکال کر زخم پہ رکھا، مگر کٹ گہرا لگنے کی وجہ سے خون نہیں رکا تھا۔ زاوین تیزی سے گرتے خون کے قطرے دیکھ کر واش روم میں آ گئی تھی۔ ڈیٹول نہیں ہے کیا؟ زاوین نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ارد شیر نے خون روکنے کے لیے ٹشو اپنی ٹھوڑی پر رکھ کر دبایا ہوا تھا۔ اس کیبنٹ میں دیکھو۔ ارد شیر نے سامنے کیبنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ زاوین نے جلدی سے کیبنٹ کھولا اور سامنے رکھی ڈیٹول کی شیشی نکالی۔ کاٹن نہیں ہے کیا؟ آئی تھنک وہ نہیں ہے، ارد شیر نے کہا تو زاوین نے ٹشو نکال کر اجلت میں ڈیٹول اس پہ ڈالا اور اس کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹا کر ٹشو اس کے زخم پر رکھ دیا۔ بلڈ ابھی رک جائے گا، زاوین نے اسے تسلی دی اور واش روم سے نکل گئی۔ ارد شیر خاموش نظروں سے اسے واش روم اور اپنے روم سے نکلتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو اپنے دل سے کیسے نکالوں۔ دن 12 بجے وہ قصور جانے کے لیے گھر سے نکلے تو زاوین نے حسرت سے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ وہ پورے 22 دن اس اپارٹمنٹ میں قید رہی تھی، آج 23ویں دن اس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ ارد شیر نے اس کا ہینڈ کیری اپنا سوٹ کیس جیپ میں رکھا
اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھی تھی اور عرض شیر نے اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی، خالی اور ویران نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عرض شیر نے بور ہو کر اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے سی ڈی پلیئر آن کر دیا تھا۔ امریندر گل کا پنجابی سانگ گونجنے لگا۔ زاوین نے بے ساختہ عرض شیر کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں بھی زاوین پہ مرکوز تھی۔ زاوین نے اس کے نگاہوں اور گانے کے بولوں کو سن کر گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ تمام راستے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ قصور پہنچ کر اپنے آبائی گاؤں اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ کوثر بیگم ان دونوں کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ زاوین کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑی رہی تھیں۔ خوشی سے ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے میں انہوں نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ واہ اماں، آپ کے ہاتھ کے دیسی کھانوں کا جواب نہیں، عرض شیر نے مرغ پلاؤ کھاتے ہوئے تعریف کی۔ بس تجھے تو اپنی کملی سی ماں کی تعریف کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ زاوین میری شہزادی، یہ شامی کباب لے نا، میں نے تیرے لیے آج ہی اتنے چیر پیچھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے شامی کباب کی پلیٹ اس کے آگے رکھی تو زاوین خاموشی سے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ میرے پتر، میں تمہارے خانسامہ جیسا ودیا کھانا تو نہیں بنا سکتی، پر ماڑا چنگا گزارے لائق پکا ہی لیتی ہوں۔ پھوپھی، کھانا واقعی مزے کا ہے۔ زاوین نے تعریف کی تو کوثر بیگم مسکرا دی۔ اماں، یہ زیادتی ہے، اپنی بہو کو دیکھ کر مجھے بھول ہی گئی ہیں آپ، عرض شیر نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ چل ایویں باتیں نہ مار، مجھے تم دونوں کے قصور آنے پہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں کی دساں، عرض شیر ان کی ایکسائٹمنٹ پہ مسکرا دیا۔ کھانے کے بعد کوثر بیگم انہیں کمرے میں لے آئی تھی۔ او شنو، ذرا چنگی سی چائے بنا کر لا۔ اچھا ملکانی جی، برتن سمیٹتی شنو نے اس بات پہ سر ہلایا۔ زوین پتر، میں نے تم دونوں کا کمرہ صاف کروا دیا تھا، تم آرام کرنا چاہو تو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ کوثر بیگم نے پیار سے اسے دیکھا۔ جی پھوپھی، مجھے روم بتا دے، کون سا روم ہے میرا؟ زاوین چیئر سے اٹھ گئی۔ اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ شنو، چھیتی آ ادھر، انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جا زاوین پتر کو اس کا کمرہ دکھا دے۔ جی اچھا، آئیں چھوٹی بی بی۔ زاوین شنو کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ کوثر بیگم نے ہاتھ میں موبائل پکڑے اس پہ کچھ دیکھتے ہوئے عرض شیر کو دیکھا۔ گال سن عرض شیر۔ جی اماں، اس نے موبائل ایک طرف رکھا۔ زاوین تو بڑی سدھری ہوئی لگتی ہے، پہلے تو گل گل پیچھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، آج تو بڑی تمیز سے گل بات کر رہی تھی۔ کوثر بیگم متجسس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا نا، سارے کسبل نکال دوں گا اس کے، ایک بار اس کا نکاح ہو جانے دے، مجھ سے دیکھ لیں، تیر کی طرح سیدھی ہو گئی ہے۔ عرض شیر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ میرے پتر، زیادہ سختی چنگی نہیں ہوتی، لاڈوں میں پلی بڑھی ہے، آپے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر وقت تو نہیں ڈانٹتا تو اسے دیکھ، اتنی کمزور ہو گئی ہے، اس کے ماں پیو نے دیکھا تو کیا سوچیں گے، وہ نہ مانے۔ کوثر بیگم نے اسے سمجھایا۔ اماں کچھ نہیں کہتے ماموں اور ممانی، جتنا اس نے ہمیں ذلیل اور بے عزت کیا ہے نا، اس بے عزتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے میرا رویہ اس کے ساتھ، اور یہ آپ ہی ٹھیک ہو جانے والی لڑکی نہیں ہے، جانتی تو ہیں آپ اسے کیسے جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی ہمیں، اس لیے ماموں اور ممانی نے اسے سدھارنے کا پورا حق دے رکھا ہے مجھے، ان کے تو کنٹرول میں ہی نہیں تھی، پر کاٹ دیے ہیں میں نے اس کے۔ عرض شیر کو غصہ آیا۔ نہ میرے پتر، پرانی باتیں بھول جا، نئی زندگی میں پرانی باتیں لائے گا تو یہ زندگی بھی چنگی نہیں گزرے گی، اور زیادہ سختی نہ کر اس پہ ورنہ ٹوٹ جائے گی، پیار سے رکھ اسے۔ تیرے تو زوین کے ساتھ دوہرے رشتے ہیں میرے پتر، اس کا خیال رکھا کر، پہلے یہ جیسی بھی تھی پر اب تیری بیوی ہے، میری نونہ ہے، اور وہ بھی اکلوتی نونہ۔ کوثر بیگم کے لہجے میں زاوین کے لیے دنیا جہار کا پیار دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ پنجابی سانگ گنگناتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ ہینڈ کیری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ زاوین نے ایک نظر اس کو شوخ انداز میں گنگناتے ہوئے دیکھا اور اگلے ہی لمحے نظریں ہٹا لیں۔ تم نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ عرض شیر نے اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی، مجھے مختصر جواب۔ کیوں بھوک کیوں نہیں تھی؟ وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ بس نہیں تھی بھوک، دیٹس اٹ۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ بھنوڑے سکڑ کر زاوین نے اسے ریلیکس موڈ میں لیٹے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کمرہ؟ میں اپنے اور تمہارے مشترکہ روم میں آیا ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امپاسبل، میں تمہارے ساتھ کسی صورت بھی یہ کمرہ شیئر نہیں کروں گی، تم جا کر کسی اور کمرے میں سو، اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ اس میں ایسا کیا امپاسبل ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں، اب میں جا کر کسی دوسرے کمرے میں سوؤں تو اماں کیا سوچیں گی؟
میں نہیں جانتی کہ وہ کیا سوچیں گی، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہارے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ ہنوسی انداز میں بولی، تم انتہا درجے کی ضدی لڑکی ہو۔ میں تم سے بیڈ نہیں صرف کمرہ شیئر کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اسے غصہ آیا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں۔ زاوین نے غصے میں اپنے کپڑے پھینکے اور باہر نکلنے لگی۔ ارد شیر نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہر معاملے میں مجھ سے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو ارد شیر نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ صرف ایک معاملے میں تم سے زبردستی نہیں کی میں نے، یہ بات تو ماننی پڑے گی تمہیں۔ مجھے تنگ مت کرو، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں، اس نے آفر کی۔ نہیں، تم سے کوئی بعید نہیں، میرا سر دباتے دباتے میری گردن ہی نہ دبا دو، اس نے طنزیہ لہجے میں شکوہ کیا تو ارد شیر کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اتنا ظالم نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو۔ جو تم ہو میں وہی سمجھتی ہوں تمہیں، بیزاریت سے جواب دیا گیا۔ اچھا تو پھر آج تمہیں یہ باور کروا ہی دیا جائے کہ جو میں نظر آتا ہوں وہ میں ہوں نہیں۔ وہ ذومینی انداز میں بولتا ہوا اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو، زاوین نے اب التجائیہ انداز میں اپنے شانوں پہ پھیلا اس کا بازو ہٹایا۔ تنگ تو ہمیشہ تم نے مجھے کیا ہے، اس کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ بار بار پرانی باتیں مت دہرایا کرو، اس سے تنگ آ کر کہا۔ چلو آج کچھ نئی باتیں کر لیتے ہیں۔ ارد شیر نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ نئی نہ ہی پرانی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم پرانی باتیں بھول کر کچھ نئی باتیں کریں، ارد شیر نے فرمائش کی۔ میں اس قابل کہاں کہ تم مجھ سے اپنی فرمائشیں کرو؟ زاوین نے طنزیہ انداز میں ارد شیر کے الفاظ دہرائے تو وہ مسکرا دیا۔ طنز کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، اس نے اعتراف کیا۔ اب بدلہ لینا تم سے، وہ دو بدو جواب دیا گیا۔ اچھا کیا بدلہ لیا ہے میں نے تم سے؟ وہ انجان بنا۔ یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کیا کہ تم نے کتنا ظالمانہ رویہ اپنائے رکھا ہے مجھ سے؟ تم بھی تو میری برداشت کی تمام حدیں توڑنے پہ تل گئی تھی، ورنہ میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ ارد شیر آج موڈ میں تھا سو اعتراف کر گیا۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ سچ ہے، میں نے تم ہی سے محبت کی ہے۔ زاوین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محبت؟ زاوین نے لفظ محبت کو دہرایا۔ ہاں محبت، مگر تم نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی، میری انسلٹ کی، مجھے زج کیا، مجھے نیچا دکھایا۔ ارد شیر کے شکوے پہ اب اس کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اب اس نے اپنا بازو بھی اس کے کندھے سے ہٹا لیا تھا۔ میں پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں، وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے چلی جاؤ، مگر ان کے کمرے میں مت سونا، عقب سے حکم دیا گیا تھا، جس کا جواب دیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ بیڈ پہ گہری نیند خود پہ لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ کمرے میں جلتا آتش جان اب بجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ شش و پنج میں کھڑی سوچتی رہی کہ وہ کہاں سوئے۔ کمرے میں ایک بیڈ کے علاوہ ایک کپڑوں کی الماری تھی، 2 چیئرز اور ایک ٹیبل موجود تھا۔ صوفہ ہوتا تو وہ اسی پہ سو جاتی، بیڈ پہ لحاف بھی ایک تھا۔ بالآخر اس نے اپنی گرم شال نکالی، بیڈ سے تکیہ اٹھایا، کارپیٹ پہ لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بچپن سے لے کر اب تک گزری ہوئی زندگی فلم کی طرح چلنے لگی۔ ارد شیر سے نفرت اور شاہ زیب سے محبت تک ایک ایک یاد اس کا چہرہ بھگونے لگی۔ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ اس نے شاہ زیب کی محبت میں ڈیڈ اور مام سے بارہا بدتمیزی کی تھی، ارد شیر سے خواہ نفرت کی تھی، اس کی خاطر کئی بار جھوٹ بولے تھے، ڈیڈ اور مام کی ڈانٹ کے ساتھ ساتھ ارد شیر سے تھپڑ کھائے تھے، ایک ایسے شخص کے لیے جو اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ یہ سب اس شخص کو اپنانے کے لیے کرتی رہی جو اس کا تھا ہی نہیں۔ پھر اسے ارد شیر کا خیال آیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، تنگ تو ہمیشہ اسی نے ارد شیر کو کیا تھا، مگر وہ کمال ہمت سے برداشت کیا کرتا تھا۔ وہ پینڈو، جاہل، اجڑ جیسا بھی تھا، کم از کم وہ دھوکے باز تو نہیں تھا۔ ملک ہدایت نے ایک بار زاوین کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے زاوین کو اپنانے کی التجا کی تھی اور چپ چاپ اس نے ان کے فیصلے پہ سر جھکا لیا تھا۔ اپنی سوچوں کو سوچتے سوچتے اور ٹھنڈ سے ٹھٹھرتے ہوئے اور روتے ہوئے صبح نہ جانے کب اور کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ رات جلدی سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی صبح سویرے ہی کھل گئی تھی۔ ارد شیر نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، زاوین کو ڈھونڈا۔ بہت ضدی لڑکی ہے، یہ سو گئی ہوگی اماں کے پاس۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جمائی لیتے ہوئے بڑبڑایا تو بیڈ کے قریب کارپیٹ پہ زاوین کو ایک پتلی سی چادر میں سکڑا سمٹا سوتا ہوا دیکھ کر اگلے ہی لمحے فکرمندی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کے دل کو عجیب سا افسوس ہوا۔ ارد شیر نے اس کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے اسے جگایا۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں بڑبڑائی۔
تمہیں سردی لگ رہی ہے، اٹھو، شاباش، اٹھ کر بیڈ پہ سو جاؤ، ارد شیر نے پیار سے کہا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہہ کر اپنی شال سر تک تان لی۔ زاوین، اٹھو، شاباش، یہاں بہت سردی ہے، اٹھ کر بستر پر آؤ۔ ارد شیر زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر بستر پر لے آیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تو ارد شیر لحاف اس پہ اڑا کر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے کے بعد وہ چھت پہ آ گئی اور ارد شیر کھیتوں میں نکل گیا۔ کوثر بیگم کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر چھت پہ آئیں تو وہ چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ سردیوں کی دھوپ میں بیٹھنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ میری شہزادی اتھے بیٹھی ہے؟ کوثر بیگم چارپائی کے قریب رکھے موڑے پہ بیٹھتی ہوئی محبت سے بولی۔ جی پھوپھی، دھوپ میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، چل میں تجھے کھیتوں میں لے جاتی ہوں، تجھے وہاں جا کر اور بھی اچھا لگے گا، کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارد شیر بھی کھیتوں کی طرف ہی گیا ہے۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے انکار کیا تو کوثر بیگم نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں اکیلی بیٹھ کر سوائے سوچنے کے اور کیا کرے گی تو؟ چل میری شہزادی، اٹھ، شاباش، میں تجھے باہر لے کر جاتی ہوں، تو یوں چپ چپیتے بیٹھی ہے تو میرے دل وچ ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ کوثر بیگم کے اصرار پہ اٹھ گئی تھی اور چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی تھی۔ راستے میں کئی عورتوں نے ملک ارد شیر کی شہری اور ماڈرن بیوی کو اشتیاق سے دیکھا تھا۔ سرسبز لہراتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ کر واقعی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کھیتوں میں ایک طرف ارد شیر ٹریکٹر چلاتے ہوئے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ زاوین کو یہاں کھیتوں میں دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ ڈیرے کا ملازم دوڑ کر صاف ستھری چارپائی بچھانے لگا۔ ملکانی جی، تسی اتھے بیٹھو۔ وہ ڈیرے کے ملازم نے خوش دلی سے کوثر بیگم اور زاوین کو چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ زاوین حیران ہو کر ٹریکٹر چلاتے ارد شیر کو دیکھنے لگی۔ اسلم، بیوی کیسی ہے تیری؟ کوثر بیگم نے ملازم سے پوچھا۔ بس ملکانی جی، ڈھیلی مٹھی ہی رہتی ہے، دعا کرنا اس بار اللہ مجھے پتر کا منہ دکھائے۔ اسلم سر جھکائے بولا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور آج کل اس کی بیوی پھر سے امید سے تھی۔ اللہ تیری دلی مراد پوری کرے گا، چل ذرا میرے ساتھ، اتنے دن بعد ڈیرے آئی ہوں، تیری بیوی سے مل لوں۔ کوثر بیگم اٹھ کر اسلم کے ساتھ سامنے بنے کچے پکے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارد شیر بھی ٹریکٹر سے اتر کر زاوین کے قریب آ گیا تھا۔ وہ آئیں ہمارے کھیتوں میں، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی ہم کھیتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ تمہیں ٹریکٹر چلانا بھی آتا ہے؟ زاوین نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ پینڈو جو ہوں، جس پینڈو کو ٹریکٹر چلانا نہ آئے وہ اس شہری کی طرح ہی ہوتا ہے جسے ساری عمر شہر میں رہنے کے باوجود اردو بولنا نہ آئے۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ آئی تھنک تم زندگی میں پہلی بار چارپائی پہ بیٹھی ہو۔ ارد شیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اور پہلی بار ہی یوں گاؤں کے کھیتوں میں آئی ہو، ہے نا؟ ہاں، زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے تھپڑ کھایا تو تمہارے ہاتھ سے۔ زندگی میں پہلی بار کھانا بناتے ہوئے تمہاری وجہ سے میرا ہاتھ جلا۔ زندگی میں پہلی بار آزادی کے بعد قید کی صبوت اٹھائی تو وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ مجھ سے کسی نے موبائل چھینا تو وہ بھی تم نے چھینا۔ مجھ پہ کسی نے پابندیاں لگائیں تو وہ بھی تم نے لگائیں۔ مجھے کسی نے زبردستی یہ لباس پہننے پر مجبور کیا تو وہ بھی تم نے کیا۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے کام ہو چکے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کیا 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 ہے۔ وہ دھیرے سے بولی تو ارد شیر اسے دیکھے گیا۔ زندگی اکثر ہمیں بے بس کر دیتی ہے جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا۔ میرے پاس تو پہلے بھی کوئی آپشن نہیں تھا اور غالباً اب تمہارے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جہاں اتنے کام تم نے اپنی مرضی کے خلاف کیے ہیں وہاں ایک اور کام نہیں کر سکتی تم؟ ارد شیر نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ کیسا کام؟ اس نے الجھ کر ارد شیر کو دیکھا۔ مجھ سے محبت نہ صحیح سمجھوتا ہی کر لو، اس نے آفر کی۔ سمجھوتا ہی تو کر لیا ہے، اس نے ہتھیار پھینکے، ورنہ یہاں تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ اچھا، تو یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ وہ مسکرایا، کیونکہ اسے یقین تھا آج اس نے سمجھوتا کیا ہے، آنے والے وقت میں اسے ارد شیر سے محبت کرنے پہ بھی مجبور ہی کر ہی دینا تھا۔ کچھ چیزیں اچانک ہی ہو جاتی ہیں، خود بخود ہی۔ وہ دھیرے سے بولتی ہوئی آسمان کی وسعتوں پہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھ رہی تھی اور ارد شیر وہ صرف زاوین کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ چیزیں اچانک ہی خود بخود ہو جاتی ہیں، جیسے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، خود بخود، نہ جانے کیوں۔ اس کی بات پہ زاوین نے ایک طویل سانس لیا اور گردن موڑ کر ارد شیر کو دیکھا۔ اتنی خود سر، اکڑ، بد مزاج اور نہ سدھرنے والی لڑکی سے کیا ضرورت تھی محبت کرنے کی؟ پینڈو جو ٹھہرا شہری لوگوں کی ہیرا پھیری اور چالاکیوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے محبت کے دھوکے نے بڑی آسانی سے مجھے دھوکہ دے کر تمہاری محبت میں مبتلا کر دیا۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ اتنے سیدھے اور بیچارے نہیں ہو تم جتنا خود کو ثابت کر رہے ہو۔ زاوین اب کھیتوں میں کام کرتے ہاریوں کو دیکھنے لگی۔
جس مرد کی زندگی صرف ایک ہی عورت کے گرد گھومتی ہو وہ مرد سیدھا سادہ اور بیچارہ ہی ہوتا ہے۔ عرض شیر کے انداز پہ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ زندگی میں پہلی بار تم میری کسی بات پہ مسکرائی ہو؟ عرض شیر نے اسے یاد دلایا، اور زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے مجھے لڑکی کی بجائے عورت کہا ہے۔ زاوین نے بھی اسے یاد دلایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ سوری، مجھے اتنی خوبصورت لڑکی کو عورت نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عرض شیر نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ اسی اثناء میں کوثر بیگم بھی ان کے پاس آ گئی تھیں۔ انہیں ایک ساتھ ایک ہی چارپائی پہ بیٹھا دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں ایک ساتھ بیٹھے کتنے سونے لگ رہے ہو، اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ کوثر بیگم نے ان دونوں کی بھلائی لیتے ہوئے دعا دی۔ اماں چلے، مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے۔ عرض شیر چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ اور کوثر بیگم عرض شیر کی معیت میں چلتی ہوئی عرض شیر کی جیپ کی طرف آئیں جسے وہ پہلے ہی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عرض شیر پتر، یہ نئی گڈی کب لی تم نے؟ کوثر بیگم نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جیپ کہتے ہیں اماں، یہ ہفتہ پہلے میری سالگرہ پر ماموں نے مجھے گفٹ کی ہے۔ عرض شیر نے انہیں بتایا تو وہ بھی اپنے بھائی کو دعائیں دینے لگیں۔ 4-5 دن قصور میں گزارنے کے بعد عرض شیر نے کوثر بیگم کے سامنے اپنے واپسی کا عندیہ سنایا تو زاوین نے کوثر بیگم سے گزارش کی، پھپھی مجھے مام اور ڈیڈ کے واپس آنے تک اپنے پاس رکھ لیں، واپس جا کر میں پھر سے اکیلی ہو جاؤں گی۔ اسے پھر سے اپارٹمنٹ کی تنہائی اور ویرانی سے خوف آنے لگا تھا۔ اللہ میری شہزادی کو کبھی کلہ نہ کرے۔ تو جتنے دن یہاں میرے کول رہنا چاہتی ہے رہ لے پتر، پر ابھی تیری نویں شادی ہوئی ہے میرے پتر، تو عرض شیر سے اجازت لے لے اور رہ لے میرے پاس۔ زاوین نے عرض شیر کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ نہیں اماں، میں فی الحال آپ کی بہو کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میرے ساتھ ہی شہر جائے گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ میں یہاں پھوپھی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تمہارے بغیر میں وہاں اکیلا کیسے رہوں گا؟ بے ساختہ کوثر بیگم کے سامنے اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ کوثر بیگم مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے بھی میرے بغیر رہنے کی عادت ہے، تم آسانی سے رہ لو گے۔ تم نے مجھے میری زندگی میں اپنے ہونے کا احساس بھی تو نہیں دلایا، ذومینی انداز میں جواب دیا گیا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اس کی تقریباً ہر بات مان لیا کرتا تھا، اب اس سے اپنی ہر بات منوانے لگا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ قصور سے واپسی پہ وہ بالکل ایسے ہی خاموش بیٹھی تھی جس طرح وہ یہاں آتے ہوئے آئی تھی۔ عرض شیر نے بوریت سے بچنے کے لیے جیپ میں کیسٹ پلیئر آن کیا تو ندیم عباس کا پنجابی سانگ گونجنے لگا۔ عرض شیر نے گہری نگاہوں سے زاوین کو دیکھا، وہ سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی، سڑک پر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے شاور لیا تھا۔ جب وہ جینز پہ سویٹر پہنے کچن میں چائے بنانے آئی تو عرض شیر پہلے ہی موجود تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، میں نے تمہارے لیے بھی بنا لی، یہ لو۔ عرض شیر نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا پایا۔ آج وہ خاصی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے زاوین کو کھلے بالوں میں دیکھا تھا۔ زاوین نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی، تھینکس، اور مجھے تمہاری۔ عرض شیر نے دل میں سوچا، چائے اچھی بنانے لگی ہو، زاوین نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کل میں رشید اور رانی کو واپس بلا رہا ہوں کیونکہ انہیں چھٹی پہ بھیجنے کا مجھے نقصان اور تمہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آیا، وہ خاموشی سے چائے کے سپ لینے لگی۔ میں جانتا ہوں جب تم اچانک خاموش ہو جاتی ہو تو یہی سوچتی ہو، مجھے چھوڑنے کا فیصلہ تو ہر روز کرتی ہے وہ، مگر اس کا بس نہیں چلتا میری وفا کے سامنے۔ عرض شیر نے دھیرے سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے شعر پڑھا۔ مجھے چائے پینے دو، وہ جھنجھلائی۔ اوکے، میں تمہارے چائے پینے کا انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر مطمئن انداز میں بیٹھا۔ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مجبوراً مجھے تمہاری زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے؟ زاوین نے مگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ محبت، وفا اور شرافت کی مٹی سے بنا ہوا ہوں، ورنہ تمہارے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر کسی دوسری عورت کے پاس اپنے جذبات کی تسکین بجھانے کے لیے ضرور جایا کرتا میں، مگر نہیں، میری فطرت میں کسی کو دھوکہ دینا شامل نہیں ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور یہی میری سزا ہے۔ میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم سے ہی چاہتا ہوں۔ عرض شیر اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھی اس کے لفظوں پہ غور کر رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل وہیں ٹیبل پر چھوڑ گیا تھا، مگر زاوین نے اس کے موبائل کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اب اسے کسی کو فون نہیں کرنا تھا۔ دوسرے دن وہ اپارٹمنٹ کو لاک لگائے بغیر آفس آ گیا تھا۔ زاوین نے گھر سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کیونکہ اب اسے کسی سے بھی نہیں ملنا تھا۔ رشید اور رانی واپس آ گئے تھے۔ اسی رات عرض شیر نے آفس سے آتے
آتے ہی اسے رات آفیشیل ڈنر پر جانے کو کہا اور حسب سابق اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تم اکیلے چلے جاؤ، میرا جانا ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے، وہاں سب کپلز ہوں گے، میں اکیلا وہاں آکورڈ لگوں گا۔ وہ اس کے کمرے میں کھڑا تھا اور اسے رات ڈنر پر اپنے ساتھ چلنے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ زاوین کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ تم کچھ مت کرنا، بس میری بیوی نظر آنے کی ایکٹنگ کر لینا۔ ایکٹنگ تو تم ویسے بھی بہت اچھی کر لیتی ہو۔ نہیں، اس کا چپتا ہوا طنز اس کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ سنجیدہ چہرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ رات 10 بجے، عارض شیر نے اطلاع دی۔ اوکے، میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ باقی کا ٹائم ان دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں گزارا تھا۔ زاوین کے دل میں اس کی ایکٹنگ والی طنزیہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ آج کل اتنی حساس ہو رہی تھی کہ بات بات پہ اس کی آنکھیں چھلک جایا کرتی تھی۔ وہ زندگی کو ایک کارپیٹ روڈ کی طرح سمجھتی تھی، صاف ستھرا اور سیدھا راستہ، مگر اس راستے میں کتنے سپیڈ بریکرز تھے، کتنے گھڑے تھے، اس کا اندازہ اسے اب آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اس کی انسلٹ ہوتی تھی تو اس کو احساس ہوتا تھا کہ وہ عورت شیر کی کیسے بے عزتی کیا کرتی تھی۔ زندگی گزارنے سے زندگی کا پتہ چلتا ہے، زندگی کا فلسفہ پڑھنے سے زندگی کی سمجھ نہیں آتی۔ اسے بھی زندگی کا اصل پتہ اب چل رہا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے اس کی زندگی کسی الجبرے کے سوال کی طرح اس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے الجھ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں غرق وہ غائب دماغی سے تیار ہونے لگی تھی۔ ڈنر پہ جانے کے لیے اس نے عرض شیر کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے شفون کے نہایت خوبصورت اور نفیس بلیک ٹیل فراک اور چوڑی دار پاجامے کا انتخاب کیا۔ اس کی دودھیا رنگت پہ بلیک کلر ہمیشہ جچتا تھا۔ اس کے کافی کلر کے سلکی اور سیدھے بال کمر تک لمبے تھے، جنہیں اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پنک لپسٹک اور اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں پہ سیاہ لائنر کی موٹی سی لائن لگانے سے اس کی آنکھیں اور بھی حسین لگ رہی تھیں۔ اس نے لائنر لگانے کے بعد کانوں میں بندے پہنے، خود پہ اسپرے کیا اور ایک بار پھر ہیئر برش اٹھا کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ جب وہ جھنجھلایا ہوا کفلنگس بند کرتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ایک تو تم لڑکیاں تیار ہونے میں بھی گھنٹوں لگا دیتی ہو۔ اس کی نظر آئینے کے سامنے کھڑی زاوین پہ پڑی تو وہ اپنا اگلا جملہ بھول گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ زاوین بھی اسے سیاہ ڈنر سوٹ میں ٹائی لگائے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ عرض شیر کو کرتا شلوار یا شلوار قمیض پہ ویسٹ کوٹ پہنے ہی دیکھا تھا۔ آج وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حسین تو تم ہو ہی، مگر اتنا حسین لگنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ گھمبیر انداز میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زاوین نے ہیئر برش رکھ دیا اور جواباً خاموشی سے ڈریسنگ کے دراز سے اپنے رنگز نکالنے لگی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ اور بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ زاوین نے آئینے میں اپنے بے حد قریب اپنے عقب میں کھڑے عرض شیر کو دیکھا، جو محبت پاش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا حسین لگ کر میری نیت خراب کر رہی ہو، عرض شیر نے اپنے بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکاتے ہوئے محبت سے کہا۔ تو پہلی بار زاوین کو جھنجھلاہٹ اور غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دھڑکتے دل سے اس کے حساب میں کسمس آئی۔ اسے غالباً پیار اور محبت کہتے ہیں، عرض شیر نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ تم بھول رہے ہو، ہمیں ڈنر پہ جانا ہے، زاوین نے بکھری سانسوں کے ساتھ اسے یاد دلایا۔ میں اس وقت یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہیں جانا ہے، عرض شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ بہکنے لگا۔ عرض شیر پلیز، زاوین نے پہلی بار اس کا نام لیتے ہوئے دھیرے سے اس کے سینے پہ اپنے ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اس استثناء میں عرض شیر کی پاکٹ میں رکھا موبائل بھی بجنے لگا تھا۔ عرض شیر کے چہرے پہ بیزاریت اود آئی تھی۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اپنی پاکٹ سے موبائل کو نکالا۔ زاوین کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ اود آئی اور وہ موقع غنیمت جان کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ ہاں شہباز، میں بس نکل رہا ہوں، ڈونٹ وری، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ عرض شیر فون پہ کسی کو مطمئن کر رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ زاوین کی جانب پلٹا۔ چلو، ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے، عرض شیر مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اور پھر ڈنر پر ہر کسی نے ان دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ سب انہیں وقتاً فوقتاً شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، جس پہ زاوین صرف مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی اور عرض شیر نہایت خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے مبارکباد وصول کرتا رہا۔ زاوین کی نظر اس ڈنر پارٹی میں ٹینا کے والدین کی طرف اٹھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے قریب آ گئی۔ ہائے آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ زاوین نے ٹینا کی مام سے ان کا حال پوچھا۔ بس بیٹا، گزر رہی ہے زندگی، تمہارے مام ڈیڈ نے چپکے سے تمہاری شادی کر دی اور ہمیں انوائٹ تک نہیں کیا، ٹینا کی مام نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے شکوہ کیا۔ جی بس آنٹی، میری شادی لندن میں اچانک ہی مام ڈیڈ نے طے کر دی تھی۔ ڈیڈ بائی پاس کے سلسلے میں پچھلے 1 ماہ سے وہیں ہیں۔
وہ آ جائیں تو ولیمے پہ انوائٹ کریں گے آپ کو۔ زاوین نے بات بنائی۔ اینی یہ بتائیں ٹینا کیسی ہے؟ میں لندن میں ہی تھی جب مجھے یہ نیوز سننے کو ملی تھی کہ ٹینا اور شاہ زیب منگنی کر رہے ہیں۔ شاہ زیب کا نام لیتے ہوئے اس کے دل کو عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ بس بیٹا کچھ نہ پوچھو جو ہم پہ بیتی۔ ایک طویل سانس لیتی ہوئی ٹینا کی مام کے چہرے پہ عجب سا دکھ چھا گیا۔ ٹینا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ آج کل وہ گھر پہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ زاوین بیٹا تم کسی دن ٹائم نکال کر گھر لگاؤ نا چکر۔ ٹینا تمہاری دوست ہے، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اس کی مام دکھ سے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہوا آنٹی؟ بس کچھ نہ پوچھو بیٹا، شاہ زیب کے ساتھ ہم نے ٹینا کے اسٹار پر اس کی منگنی کر دی تھی۔ وہ جاب لیس تھا، ٹینا کے پاپا نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا کہ چلو شاہ زیب ہمارا ہونے والا داماد ہے، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو ہماری بیٹی کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہی ہماری بیٹی کا فیوچر تباہ کر کے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے جائے گا۔ شاہ زیب تمہارے انکل کے بزنس میں 5 کروڑ کا فراڈ کر کے رقم لے کر دبئی فرار ہو گیا اور جاتے ہوئے ٹینا کے نمبر پہ میسج چھوڑ گیا کہ مجھے تو تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، میں نے دولت کے لالچ میں تم سے منگنی کی تھی۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دھوکہ اور یہ صدمہ ٹینا برداشت نہ کر سکی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ٹینا کی مام کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور زاوین اس انکشاف پہ اپنی جگہ کھڑی فریز ہو گئی تھی، اس کے آس پاس جیسے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ زاوین بیٹا تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں ارد شیر جیسا شریف اور مخلص لائف پارٹنر ملا ہے۔ تمہارے انکل ارد شیر کی بہت تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین اور قابل بچہ ہے۔ اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے تمہارے ڈیڈ کے بزنس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور بیٹا سب سے بڑھ کر عورت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ زندگی کا انعام ہوتا ہے کہ اسے شریف چاہنے والا مخلص شوہر ملے۔ ارد شیر ہیرا ہے، اس کی قدر کرنا۔ ہم نے جس پتھر کو ہیرا سمجھا وہ جاتے ہوئے ہمیں بھی پتھر کر گیا۔ ٹینا کی مام نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ اب اس کی نظریں سامنے کھڑے ارد شیر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شہباز اور 1-2 دوسرے دوستوں کے ساتھ کھڑا خوشخبریوں میں مصروف تھا۔ زاوین کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے، منظر صاف ہو گیا تھا۔ واپسی پر وہ از حد خاموش تھی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ ارد شیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ غالباً میں پہلے بھی ایسے ہی خاموش رہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں مگر آج تم کچھ خاموش ہونے کے ساتھ بہت پریشان بھی لگ رہی ہو۔ ارد شیر نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ماموں اور ممانی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ اس نے قیاس ظاہر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم بس گھر پہنچنے والے ہیں، میں گھر جا کر تمہاری بات کروا دوں گا ان سے۔ ارد شیر نے اسے تسلی دی مگر وہ پھر بھی روتی رہی۔ پتہ نہیں اسے کیوں رونا آ رہا تھا، اپنے بچ جانے پر یا ٹینا کے برباد ہو جانے پہ، شاہ زیب کی مکروہ شخصیت کے عیاں ہونے پہ، یا ارد شیر کی شرافت اور خلوص کو جان لینے پہ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تمام راستے کیوں روتی ہوئی آئی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی اور بیڈ پہ بیٹھی کتنی دیر گمسم سے انداز میں بیٹھی رہی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا اس کے ہاتھ میں زاوین کا موبائل تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا، میں تمہیں تمہارا موبائل واپس کر رہا ہوں۔ تمہاری نادانیوں کے بدلے میں مجھے مجبوراً تم پہ اس حد تک سختی کرنی پڑی کہ میں نے تم سے تمہارا موبائل چھین لیا، تمہیں اس گھر میں قید کر کے رکھا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں مگر میں مجبور تھا زاوین۔ تمہیں شاہ زیب جیسے شخص سے بچانا چاہتا تھا، تمہیں راہ راست پہ لانا چاہتا تھا۔ شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ ارد شیر نے اس کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اعتراف کیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب۔ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب مت پوچھنا ارد شیر، اور پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک روا رکھا، ہمیشہ تمہاری انسلٹ کی۔ شاہ زیب سے محبت میری کم عمری کی سب سے بڑی نادانی تھی، یقین جانو۔ میں ضدی اور خود سر ضرور تھی مگر میں نے شاہ زیب کے ساتھ مل کر کبھی خود کو رسوا نہیں کیا۔ میں آزاد خیال ضرور تھی مگر یقین کرو میں نے کبھی سگریٹ یا شراب نہیں پی۔ وہ سب ڈرامہ تھا تمہیں چڑھانے کے لیے تاکہ تم تنگ آ کر مجھ سے شادی نہ کرو۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ سجائے سب کچھ سن رہا تھا۔ جانتا ہوں میں، اور مجھے تمہاری بد نصیبی پہ از حد افسوس بھی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تمہاری شادی بالآخر مجھ سے ہی ہوئی۔ ارد شیر نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا میری بد نصیبی نہیں، میری خوش نصیبی ہے۔ زاوین نے اعتراف کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا لیا۔ تم کو چاہا تو محبت کی سمجھ آئی مجھے، ورنہ اس لفظ کی تعریف سنا کرتا تھا۔ ارد شیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے شعر پڑھا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ خوبصورت تو پہلے بھی بہت تھا لیکن
ہم نے چاہا تو عجب ڈھنگ سے نکھرا ہے وہ شخص۔ ارد شیر نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب کیا پورا دیوان سناؤ گے؟ تمہارے حسن اور میرے دل میں جو تمہاری محبت ہے اس کے آگے دیوان بھی کم ہے۔ ارد شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اب کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے ارد شیر کو دیکھا۔ تمہارے اور اپنے مشترکہ کمرے میں۔ ارد شیر نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بیڈ پر سونے کا حق دیا جائے۔ زاوین کو اچانک ارد شیر کی غصے میں کہی ہوئی بات یاد آئی۔ ارد شیر مسکراتے ہوئے اسے اسی طرح اپنے حصار میں لیے اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اسے اپنے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے دھیرے سے بولا، بکواس کی تھی میں نے۔ میرے کمرے پہ، اس بیڈ پہ، مجھ پہ اور میری زندگی پہ صرف تمہارا ہی تو حق ہے۔ ارد شیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو زاوین کو بے اختیار اپنی قسمت پہ رشک آیا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اچھا خاصا بورنگ اور ان رومانٹک انسان سمجھتی تھی۔ وہ مسکرائی۔ تم نے اپنے جملے میں لفظ پینڈو کا اضافہ نہیں کیا۔ ارد شیر نے شریر انداز میں اسے یاد دلایا تو وہ ہنس پڑی۔ تم نہ صرف ایک رومانٹک انسان ہو بلکہ تمہارا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے۔ زاوین نے اعتراف کیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت لکی ہے۔ تمہیں میری خوبیاں دکھائی دینے لگی ہیں اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی۔ زاوین نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سینے سے سر ٹکا لیا تھا۔ ارد شیر کو بھی اس یقین کے ساتھ مسکرا دیا تھا کہ اب ان دونوں کی زندگی کو محبت، یقین اور اعتماد نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اب زندگی کے سفر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔